अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली और उससे होने वाली तबाही पर, और ख़ास तौर पे मोर इम्पॉर्टेंटली कि इन हालात में क्या ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं जिनसे इंसानी जान और माल को महफूज बनाया जा सके। अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों तक जो डिस्कशन हो रही थी क्लाइमेट चेंज पे, वो कॉन्फ्रेंसेस में होती थी, किताबों में या रिसर्च पेपर तक महदूद थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमली तौर पे जो क्लाइमेट चेंज से नुकसानात हैं, जो तबाही है, वो किस हद तक पाकिस्तान को मुश्किल में डाल रही हो, ये कितना बड़ा चैलेंज है। सिर्फ इस साल जो मानसून में बारिश हुई, सैलाब आए, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स हुए, उससे पाकिस्तान में 771 अमवात हुई हैं। और अगर हम जाएं थोड़ा सा पीछे 2022 में जब पूरे मुल्क में बड़ा सैलाब आया था, 1985 अमवात हुई थी और हुकूमत के मुताबिक जो नुकसानात हुए थे पाकिस्तान को, उसका हजम $30 बिलियन का था। और इसीलिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2022 ये कहता है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा गया है। और अब चैलेंज ये है पाकिस्तान के लिए कि अगर सिचुएशन तब्दील ना हुई, हमने वक्त पर इकदाम ना लिए, इस खतरे से निपटा नहीं, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 2050 तक पाकिस्तान को जो GDP लॉस है वो 18 से 20% का होगा। यानी हमें फौरी तौर पे इकदाम लेने की ज़रूरत है। तो आज पूरे इस प्रोग्राम में हम दो सवालात पर फोकस करेंगे। हमारा पहला सवाल ये है कि मुल्क को यकीनन ग्लोबल वार्मिंग से मौसमियाती तब्दीली का सामना तो है, लेकिन क्या हमारी नाकिस गवर्नेंस, जंगलात का बेहंगम कटाव और बगैर मनसूबा बंदी और नाजायज़ तामीरात ने इस मसले को मज़ीद संगीन कर दिया है। और आज इस प्रोग्राम में हमारा दूसरा सवाल है, वो ये होगा कि जंगलात कट चुके हैं, शहर बन चुके हैं, अब वो क्या अमली इकदाम हैं जो बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही से हमें बचा सकते हैं, यानी कि इसका हल क्या है। आज हमारे साथ पैनल पे इस डिस्कशन के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे कराची से मेयर कराची के मुर्तज़ा वहाब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब जो कि KP को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे एडवाइज़र हैं फॉर फाइनेंस, लेकिन कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे। हमें अली तौकीर शेख साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर नौशीन हफीज़ साहिबा जो कि माहिर हैं शहरी मनसूबा बंदी की। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह साहब जो कि आबी वसाइल के माहिर हैं। हमें डॉक्टर इमरान अहमद साहब कराची से ज्वाइन करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। यकीनन ग्लोबल वार्मिंग से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं वो एक बड़ा मसला है, लेकिन हमारी बुरी प्लानिंग, बुरी गवर्नेंस, जिसमें मैंने जैसे कहा डिफॉरेस्टेशन एक मसला है, नाजायज़ तजावुजात ये एक मसला है, ये इस प्रॉब्लम को कितना संगीन बना देता है पाकिस्तान के लिए? शहजाद साहब, तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो दोगलापन चल रहा है, और अगर इस दोगलापन के लिए पाकिस्तान ने नहीं, पूरे साउथ ने आवाज़ अगर नहीं उठाई तो फिर ये तबाहियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं इसी तरह चलती रहेंगी। पूरी दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जो तकरीबन 45 से 47% कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पैदा करते हैं, यानी तकनीकी चीज़ों को छोड़ें, दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है उसमें दो ममालिक जो हैं वो 45 से 47% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से एक मुल्क ने तो छुट्टी करवा दी पूरी दुनिया की और उन्होंने बोला भाग जाओ, कोई हमारा ताल्लुक नहीं है क्लाइमेट की किसी भी चीज़ से। जी, अमेरिका। दुनिया के जो 8 बड़े ममालिक हैं वो तकरीबन 65 से 70% कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और ग्लेशियर फट रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप जरा हैरान कुन और जरा हिपोक्रेसी दुनिया की देखें कि वो 7 या 8 ममालिक जो दुनिया का 70% कार्बन इमिट कर रहे हैं, वही 7-8 ममालिक दुनिया का 85% जो ग्रीन फाइनेंसिंग का पैसा है उसे ले रहे हैं। कमाल नहीं है? यानी पैकमैन की तरह कुछ मुल्क जो हैं वो दुनिया का क्लाइमेट खा रहे हैं, और जो मुल्क उनके क्लाइमेट को खाने की वजह से तबाह हो रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए 15% है, और उन 8 ममालिक के लिए जो क्लाइमेट को खा रहे हैं, दुनिया की बर्बादी कर रहे हैं, उनके लिए 85% फाइनेंसिंग है। तो सबसे पहला मसला तो ये है कि हम यहां से जाते हैं, हमें वो टिकट दे के बुलाते हैं, होटलों में रखते हैं, हम इसी में बड़े खुश हैं। हम बड़े खुश हैं, हमें कॉप में बुला लिया, हमें यूनेप में बुला लिया, हमें UNDEFA में बुला लिया, हम यहां से सूट पहन के चले गए, वहां पे सिफर रिप्रेजेंटेशन होती है, सिफर रिप्रेजेंटेशन। और वो मामलात
جو شور و غوغا گل گپاڑا جو آپ یہاں پہ جیو پہ مچا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، پاکستان نے نیا فنڈ بنا دیا، کبھی کو پروگرام کر کے مجھ سے پوچھیں کہ وہ جو فنڈ بنائے ہیں ان میں سے آج تک پاکستان کو کتنے پیسے ملے ہیں؟ جی کتنا شور آپ نے کتنا ہوا کہ کوپ میں پاکستان نے ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو ہے پاکستان کی لیڈرشپ میں بن گیا، پچھلے سال تک اس میں $70 ملین تھا جس میں سے 0 پاکستان کو ملا، 0 سے بھی کم کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اب جو ہے کمٹمنٹ 300-350 ملین ڈالر کی ہوئی ہیں، اس میں سے بھی ابھی تک مانے ہمیں کتنا ملا ہے؟ 0۔ ابھی میں آپ کو فنڈ بائی فنڈ اس کی تفصیل دے سکتا ہوں کہ پاکستان کو یہ تمام تباہی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کی ذمہ داری ان 8 ممالک پہ ہے جو دنیا کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، اس میں سے پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ تو جواب ہے 0%۔ اب چلیں اس بات کو، ہپوکریسی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی اس کی تفصیل آپ جتنا چاہیں گے، جس فنڈ کی بات کرنا چاہیں گے، جس پروجیکٹ کی بات کرنا چاہیں گے، میں آپ سے کروں گا۔ میں کرنا چاہتا ہوں یہ بات، میں دنیا کے اور پاکستان کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے نام جو ہیں، ان کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ابھی میں نے پروجیکٹس پہ بات نہیں شروع کی، ابھی تو میں نے صرف فائنینشیل ڈرا ڈاؤن پہ بات کی ہے، کیونکہ obviously ایز اے فیڈرل منسٹر ان چیزوں کو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ کیا سچویشن ہے اور دنیا کی ہپوکریسی کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سوال پر آ جائیں کہ پاکستان میں جو اس وقت سیناریو ہے، جو تباہی ہو رہی ہے، اس میں obviously as I said کلائمیٹ چینج کا تو ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن ہماری اپنی غلطی کتنی ہے اور ہماری مس گورننس کی وجہ سے کیا اس کی جو سنگینیت ہے، اس سے جو تباہکاری ہے، وہ کیا بہت زیادہ ہو رہی ہے؟ جی، دنیا کا دوگلا پن جو ہے نا سر، وہ تو ہے بے انتہا، اور ہماری جو اپنی ذاتی ذمہ داری اور تباہی کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ یعنی حیرت کی بات ہے، مجھے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ آپ گلگت بلتستان چلے جائیں، اب یہ تباہی سے پہلے میں گیا ہوں وہاں پر، اور 48 گھنٹے کے اندر میں نے 750 کلومیٹر وہاں پہ گاڑی چلائی، 45 نہیں 48 میں کے بعد تو میں نے وزیر اعظم کو دی بریفنگ، اور اس کے بعد آپ مان لیں کہ 10-12 گھنٹے میں اور تھا، تو 750 کلومیٹر گلگت بلتستان میں نے ٹریول کیا، اور 25 کلومیٹر میں نے ٹریک کیا گلیشیئرز کی بیسز کے اوپر، دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے جو وہاں پہ ارلی وارننگ سسٹم لگائے تھے وہ لگ گئے ہیں یا نہیں لگے ہیں۔ جب میں ان راستوں سے گزرا اور میں نے تباہی دیکھی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ تو تباہی کے راستے کے اندر جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں اور جو پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں اور پاکستان کے سب سے زیادہ سیاسی طور پہ بھی اور بیوروکریٹکلی بھی کنیکٹڈ لوگ ہیں، ان سب نے ہوٹل بنا رکھے ہیں، کسی نے ہوٹل بنا رکھا ہے، کسی نے ریزورٹ بنا رکھا ہے، اور وہ پانی کے راستے میں ہے، اور 80,000 روپیہ ایک رات کا کرایہ لینے کے لیے سیزن میں، یہ جو ان کے بالے ہوتے ہیں یا گارڈر ہوتے ہیں سریے کے، جب وہ سیلاب آ کے ان ہوٹلوں کو گراتا ہے تو وہ میزائل بن جاتے ہیں ان کچی آبادیوں کے لیے جہاں پہ جا کے وہ لگتے ہیں۔ تو جب گلیشیئر سے، چاہے گلیشیئر میلٹنگ ہو، اس کا فرق ابھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے کہ گلیشیئر میلٹنگ سے سیلاب کا کیا ہے، کلاؤڈ برسٹ کیا ہے اور گلوف کیا ہے، اس سب بات کو چھوڑ دیں۔ جب پانی تباہی کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے راستے میں پانی کو پرواہ نہیں کہ کس امیر آدمی کا، کس طاقتور آدمی کا ہوٹل ہے، وہ وہاں سے بولڈر، آپ کے اس کمرے جتنے بڑے بولڈر ہوئے تنکوں کی طرح اڑتے آتے ہیں نیچے کچی آبادیوں کی طرف، اور ان کے راستے میں جو ہوٹل ہیں وہ میزائل بن جاتے ہیں، اور جو آبادیاں بنا رکھی ہیں وہ سب میزائل بن جاتی ہیں، اور وہ نیچے جانے والی کچی بستیاں غریب لوگوں کے مکانوں کو ایسے اڑاتی ہیں جیسے، یعنی کمال ہے اس ملک کے یعنی طاقتور لوگوں کا جو طریقہ کار ہے کہ یہ NOC کس نے دیے۔ جو مناظر ہیں بڑے خوفناک ہیں، انفیکٹ سوات میں ہم نے دیکھا تھا 2022 میں جو ریور کے بالکل قریب ہوٹلز وغیرہ تھے وہ تباہ ہوئے، انہی جگہ دوبارہ تعمیرات بھی ہوگی۔ میں ذرا چاہوں گا کہ علی صاحب آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کریں۔ اب سوال یہ، شہزاد صاحب میں معافی چاہتا ہوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ NOC دینے والے لوگ کون ہیں؟ ہم ہی ہیں نا جی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں وزیر ہوں، کئی لوگ ہیں یہاں پہ جو سینئر بیوروکریٹ ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس معاملے کو کب سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ جنگلات کو کاٹتے ہیں۔ واحد چیز جو پانی کے آڑے آتی ہے، یا بڑے بڑے بولڈر یا چھوٹے بولڈر جب آ رہے ہوتے ہیں، تو واحد چیز جو انہیں روک سکتی ہے وہ جنگل ہے نا بھائی۔ بالکل، تو جب جنگل کی آپ کٹائی کر دیں گے
اور کاٹ کے ان کے لاگز جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں گے تو جب تباہی آتی ہے تو وہ کٹے ہوئے لاگز جو ہیں 30-30 فٹ کے وہ بھی اسی طرح آتے ہیں جیسے گرتے ہوئے ہوٹلوں کی کانکریٹ آتی ہے. اس ڈیبیٹ کو یہیں سے آگے بڑھائیں. علی صاحب یہ جو نمبرز ہیں گلوبل فارسٹ واچ کے, اس کے مطابق پچھلے 30 سالوں میں پاکستان کا جو کورڈ ایریا ہے فارسٹ کا وہ 18% سے کم ہوا ہے, یعنی کہ تقریباً 7 لاکھ ہیکٹرز. ہم چاہے بات کر لیں کہ ہم جنگلات کو واپس بنا رہے ہیں, ہم درخت لگا رہے ہیں, لیکن ایریا کم ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ موسم پہ فرق ڈالتا ہے بلکہ جیسے ابھی کہا لینڈ سلائڈنگ ہو, فلیش فلڈز آئیں, اس کو روکنے میں بھی یہ ہمارے لیے سپورٹ سسٹم بن سکتا ہے, لیکن ہم اس کی تباہی کر رہے ہیں. جی انفارچونیٹلی ہم نے درخت کو ایز ٹمبر دیکھا, ایز وڈ دیکھا, ہم نے اس کو ایز کاربن سنک نہیں دیکھا. ہم نے اس کی ویلیو گراؤنڈ واٹر جو ڈپلیٹ ہوتا ہے اس کی ریچارجنگ کے لیے نہیں دیکھی. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سوائل کو ویسے سٹیبلائز کیسے کرتا ہے. جو بولڈرز آپ کو بنیر میں نظر آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اوپر بلاسٹنگ کے ساتھ مائننگ ہوتی ہے. جب مائننگ ہوتی ہے اپنی مرضی کا ماربل یا گرینائٹ نکال کے لے جاتے ہیں, کچھ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, اور باقی را بڑے بڑے بولڈرز کو وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں. جب اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ٹورنشل رین یا کلاؤڈ برسٹ تو وہ تنکوں کی طرح آتے ہیں. ملک صاحب نے بالکل صحیح کہا, کوئی ریگولیشن نہیں ہے. ہم اپنی ڈیفارسٹنگ میں جیسے لکڑی کی ضرورت تو ہو سکتی ہے, وہ لوگ کہیں گے کہ سردیوں میں ہم کیا کریں, ہمارے پاس گیس تو نہیں ہے, لیکن کوئی ریگولیشن نہیں ہے. لاز بنانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے, مگر اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہو تو آپ سیکشن 144 کے ساتھ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ پہلے اپنی نیت تو بتلائیں نا. نیت میں ملک صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں, ایلیٹ ہائی جیک بہت زیادہ ہے, پوری پاور پہ اس نے کیپچر کیا ہوا ہے. اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, کور کمانڈر, چیف منسٹر کچھ نہیں کر پاتے جب تک آپ اسٹیٹ لیول کا وہ ڈیسیشن نہ کریں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ دریا کے کناروں کے اوپر یا واٹر باڈی کے کناروں کے اوپر کتنے فٹ تک کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ 200 فٹ تک نہیں ہو سکتی. مجھے بتلا دیجئے کس لاء میں ہے. سندھ میں اور ہوگا, پنجاب میں کچھ اور ہوگا, کے پی میں کچھ اور ہوگا. حالانکہ ہلی ایریاز کے لیے ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے, فلیٹ ایریا کے لیے کچھ. سوات میں جو 40% گھر تباہ ہوئے تھے 2022 میں وہ 50 میٹر کے ارد گرد کے ایریاز میں تھے, ریور بیڈ کے. اب دیکھیے نا, تو ہماری گورننس کی جو فیلور ہے اس کا کوئی کیا کہتے ہیں, اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ کوئی نہیں ہے. اب اس کی دو ایک وجوہات ہیں, وہ ضرور انڈرسٹینڈ کرنی. صرف یہ نہیں ہے کہ ڈپٹی کمشنر فیل ہو گیا یا چیف منسٹر کو فیل ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب آپ ٹاپ ڈاؤن ڈیسیجن میکنگ کریں گے, آپ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ پروونشل کیپٹل میں یا فیڈرل کیپٹل میں ہوں گے, تو یہ باٹم اپ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی. جب باٹم اپ ڈیسیجن ہوگی, جب وہاں پہ کسی تحصیل میں یا کسی ڈسٹرکٹ میں لوگ کوئی ریسورسز کی ایلوکیشن کریں گے یا اپنا بجٹ بنائیں گے, تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے کسی چیز کو کنسٹرکٹ نہیں ہونے دینا, کوئی گھر نہیں بننے دینے. ساری وجہ یہ پشاور سے بیٹھ کے بنیر کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. تو جو ٹاپ ڈاؤن ہماری ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے ساتھ ایلینیشن بہت زیادہ ہے. جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کی ایک ریونجفل ریلیشن شپ ہو گئی ہے نیچر کے ساتھ, نیچرل ریسورسز کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہر کوئی لوٹ رہا ہے تو میں بھی کاٹ کے لے جاتا ہوں, 4 پیسے کماتا ہوں. سو میرے خیال میں اس چیز کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ضروری ہے. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے کل پرسوں کہا ہے نا کہ جی انفارچونیٹلی ہم نے کوئی لیسن ڈرا نہیں کی ہے, تو میرا خیال ہے آپ کا پروگرام بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس میں. کہ لیسن یہ ہے کہ آپ ٹاپ ڈاؤن کو چھوڑ کے ذرا نیچے سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں. وائی از دیٹ کمیونٹیز آئسولیٹڈ فرام نیچرل ریسورسز. یہ کیوں ہے کہ ساری شاملاٹس کو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں ہر پروونس میں. یہ جو شاملاٹ ہوتی ہیں, جو کمیونل لینڈز ہوتی ہیں, وہ بایو ڈائیورسٹی کا ہب ہوتا ہے, وہ فارسٹری کا ہب ہوتا ہے, وہ آپ کی نیچر کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ آپ کی اسپیشیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ہیومن بینگس کو کلین ایئر دیتا ہے. اگر ہم اسی کے ساتھ ایک ایڈورسری ریلیشن شپ بنا لیں جو پچھلے 3 ڈیکیڈ میں بہت اسٹرانگلی بن گئی ہے, تو وہ بہت زیادہ ہم ہیلپفل کام نہیں کر رہے ہوں گے. مرتضی وہاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ کراچی میں بھی ابھی جو بارشیں ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ پانی کافی دیر تک کھڑا رہا, لوگوں کا نقصان بھی ہوا, اور اس کے بعد آپ نے آ کے پریس کانفرنس بھی کی, میڈیا کو آپ نے ایڈریس کیا اور آپ نے بتایا کہ کراچی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ 40 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ایبزارب کر سکتا ہے. اس سے زیادہ ہوگی تو پھر اوبیسلی وقت لیں گے, نالے آپ صاف بھی کر دیں جب تک پانی کا بہاؤ آہستہ آہستہ ہی جائے گا اس میں نالوں میں, کیونکہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہے. اب کراچی بڑا شہر ہے, 2-2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے اس کی, ٹھیک ہے, اور کنسٹرکشن بھی اتنی ہو چکی ہے. میری کل آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے مجھے کچھ مثالیں بھی دی تھی. اب ذرا بتائیے گا کہ اتنا بڑا اگر شہر ہے اور اس میں میسو کنسٹرکشن ہو چکی ہے, کئی ایسی رپورٹس ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ نالے جو ہیں اس پہ بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں,
کیا کیا جا سکتا ہے اور یہ کتنا بڑا پرابلم ہے, اور اگر یہ نہ ہوتا تو کیا اتنا زیادہ امپیکٹ نہ ہوتا بارشوں کا؟ پھر ٹو دس ایکسٹینڈ میں ڈاکٹر مصدق کی بات کو انڈورس کروں گا کہ کام کسی اور کا ہے, کسی اور کی ذمہ داری ہے جس کا برنٹ پاکستان اور ساؤتھ ایشیا اس وقت اٹھا رہا ہے. دیکھیں, میرا یہ بلیف ہے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم بہت زیادہ آپٹکس ڈریون ہو گئے ہیں. ہم صرف فوکس کرتے ہیں کہ جی درخت لگانا ہے تو اس کی فوٹو کھنچا دی اور درخت لگا دیا. ہم آپٹکس ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ہم نے یہ جو بار بار ریئیکٹیونیس دکھائی ہوئی ہے نا, اس سے باہر نکلنا ہوگا, اور اس میں میڈیا کو بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. بیکاز شہزاد, اگر آج آپ درخت لگائیں گے تو اس کا امپیکٹ آپ اچھا, آڈیو جو ہے وہ شاید فریز ہو گیا, انفیکٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہم کوشش کریں گے مرتضیٰ وہاب صاحب کو دوبارہ لیں اور یہیں سے گفتگو کو آغاز کریں. ارشین صاحب, ہم آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ ماہر ہیں شہری منصوبہ بندی کی. آپ نے دیکھا کہ حالیہ بارشوں میں جو کراچی ہے اس میں کئی جو مین شارع ہیں, مین آرٹریز ہیں, وہاں پہ اتنا پانی جمع ہوا تھا کہ لوگ پریشان ہوئے, ان کا ذاتی نقصان ہوا جب گاڑیاں پھنس جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں. کتنا کنٹریبیوشن اس میں کلائمیٹ چینج کا ہے, اور کس حد تک ہماری جو مس گورننس ہے اس وجہ سے یہ مسائل زیادہ بڑھ گئے؟ شکریہ شہزاد صاحب, یہ بہت ایک اہم سوال ہے. تو یہ دونوں ڈائنامکس شامل ہیں اس میں. ہماری اپنی غلطیاں, آپ ان کو اگر غلطیاں کہنا چاہتے ہیں, ہماری اپنی مس مینجمنٹ, جس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ میونسپل گورننس کا ہے, جس میں سخت ویکنس ہے ایٹ دی اربن لیول اکراس پاکستان. اور سندھ میں کراچی جیسا شہر, پاپولیشن 25 ملین دیئر اباؤٹس اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ سینسس, کہ یہاں پر میونسپل لیول گورننس کے جو ادارے ہیں کہ وہ اتنے ویک ہیں اور ریسورسز کے اتنے ایشو ہیں اور وہ کام نہیں کر سکتے صحیح طرح. یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے. یہ پاکستان کے پولیٹیکل اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور کراچی کے اور سندھ کے اپنے پالیٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اب کہاں تک یہ کلائمیٹ چینج اور امپیکٹ کا سوال ہے, کراچی میں فلڈس صدیوں سے آ رہے ہیں. آئی مین فار ایز لانگ ایز کراچی ہیز بن اراؤنڈ, اگر آپ سندھ آرکائیوز میں جا کے ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فلڈس, یہ شہر جو تھا یہ ہمیشہ فلڈز ریسیو کرتا تھا. تو ایسی کوئی انیوژل بات نہیں ہے ان ہسٹوریکل ٹرمز. مگر یہ سچ ہے کہ کلائمیٹ کرائسس کی وجہ سے اب ایکسٹریم پریسپیٹیشن اور اس کے جو نظریے ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہے کراچی جیسے شہروں میں, وہ اب ہم محسوس کر رہے ہیں. اب ڈیٹا بھی یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں جو رین فال ہوا ہے کراچی میں پچھلے کچھ دنوں میں, دیٹ فار ایکسیڈز واٹ کراچی ہیز بین یوزڈ ٹو in previous years. اور یہ جو ڈیٹا یہ بتا رہی ہے کہ in terms of this kind of deluge یہ بڑھتا جائے گا. تو اب اس میں جو کمپاؤنڈنگ رسکس ہیں, ایک چیز جس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں, دیٹ از ایکسٹریم ہیٹ اور اربن ہیٹ آئلینڈز اور وہ ساری چیزیں, اور اس پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہے. کیونکہ فلڈس کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکشن ہمیں نظر آتی ہے, مگر ایکسٹریم ہیٹ کی جو ڈسٹرکشن ہے باڈی اور ہیلتھ پہ, وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتی. اس پہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز, کڈنی ڈسفنکشنز, اور عام آدمی پہ کیا زور آ رہا ہے. ایک وہ فلڈ سے ریکور کرتے ہیں, پھر ایکسٹریم ہیٹ کا سائیکل شروع ہوتا ہے, پھر وہ اس سے ریکور نہیں ہو سکتے. تو میونسپل لیول پہ جو ہمیں توجہ دینی ہے, اٹ ازنٹ جسٹ اباؤٹ اربن پلاننگ. اربن پلاننگ سسٹمز کو اب اس طرح ریوائز کرنا ہے کہ اس میں ہیلتھ سسٹمز اور سسٹمک رسک میٹیگیشن اور ان ساری چیزوں پر زور دینا اور کنیکٹ کرنا از ویری ویری اسینشیل ناؤ ڈیز. جی, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کیونکہ میرے خیال سے سیلاب, بارش تو ہمیں فزیکلی نظر آ جاتی ہے کہ اس کی کیا تباہی ہے, لیکن گرمی سے جب شدت ہوتی ہے تو وہ شاید ہم نہیں اس وقت دیکھ سکتے کہ اس سے گریجولی کتنی لوگوں کی صحت پہ فرق پڑا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, میں چاہوں گا وہیں سے آپ بات کا آغاز کریں. آپ نے ایک بات تو کر دی کہ ذمہ داری جو ہے وہ اب ہم پر آ گئی ہے, لیکن قصور جو ہے وہ دوسروں کا ہے. جی, اور قصور دوسروں کا میں اس لیے نہیں کہتا کہ ہم بلیم گیم پر چلے جائیں, بٹ میرے خیال میں ہمیں اس پوائنٹ کو اور زیادہ اگریسولی, وسیفرسلی, پروایکٹیولی آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ the world needs to help and support us. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی آنکھ سے پاکستان کو اوجھل کر لیں. جو دوسرا ایسپیکٹ ہمارا ہے, ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جن چیزوں کو ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں خدارا یہ آپٹکس ڈریون پالیسیز سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ جو ہم ریئیکٹیو ہوتے ہیں, ریئیکٹیو ہو کے ہر کوئی بات کرتا ہے درخت لگانا ضروری ہے,
ہر شخص کو آپ دیکھیں گے وہ درخت لگاتے ہوئے اپنی تصویر لگا دے گا, اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کر لے گا, لیکن میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمیں اپنے کریکولم میں, ہمیں اپنے سوشل ڈائلاگ میں اس چیز کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ شہری ان درختوں کو اون کریں, ان کو اڈاپٹ کریں, کیونکہ درخت لگ جاتا ہے, اس کو لک آفٹر کوئی نہیں کرتا, اس کو پانی کوئی نہیں دیتا, اس کو جو دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے وہ کوئی نہیں کرتا, جو کہ ایک ابینڈنمنٹ سمجھ لیں آپ سوسائٹی کی ہے. میں بار بار یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اونرشپ لینی چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو خمیازہ ہے وہ ہم خود بھگت رہے ہیں, کوئی اور نہیں بھگتے گا, وی آر فیسنگ اٹ. تو میں ایمفسائز یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس آپٹکس ڈریون اور ریئیکٹو پالیسی سے باہر نکلنا چاہیے. ہم سب کہتے ہیں کہ جی پلاسٹک ماحول کے لیے خراب ہے, لیکن ہم سب کے پاس وہ پلاسٹک کی بوٹلز موجود ہوتی ہیں, ہم سب کے ہاتھ میں وہ تھیلیاں موجود ہوتی ہیں. کراچی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پلاننگ ڈیزاسٹر ہے, اور یہ سالوں سال سے ہے کہ ہم نے عمارتیں کھڑی کر دی, نالوں پہ کھڑی کر دی, اب ہم کہتے ہیں کہ ان نالوں کو ایکسپینڈ کیسے کریں. یہ کتنا بڑا ایشو ہے, اور اس کے علاوہ جو انلیگل کنسٹرکشن یا تجاوزات ہیں غیر قانونی ناجائز, وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت کراچی کے لیے؟ شہزاد, میں سمجھتا ہوں اس کو کراچی کے پرسپیکٹیو نہیں, اگر آپ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں. جی, آپ اسلام آباد تو بالکل نیا شہر ہے, ویل پلانڈ شہر ہے, آپ اسلام آباد کی صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں. مصدق صاحب آپ کو گلگت بلتستان کا, خیبر پختونخوا کا بتا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اوور دا ایئرز چونکہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا, نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے ریور بیڈ میں آپ نے واٹر ویز کو چوک کیا, اور وہاں پہ آپ نے کنسٹرکشنز کی, اور وہ آپ نے رورل ایریا میں بھی کیا, وہ آپ نے اربن ایریا میں بھی کیا, جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جہاں جہاں لیٹ سے تعمیرات ہو گئی ہیں, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر جب 2020 میں بارش ہوئی تھی, پہلی بار گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ کراچی شہر میں آپ کو نظر آیا, تو فیصلہ کیا گیا کہ گجر نالہ, محمود آباد نالہ اور اورنگی نالے کو انکروچمنٹ کو ختم کریں گے اور اس کو ریڈو کریں گے. وہ تمام لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کا ایک پروسیس سٹارٹ ہوا. میں آپ کو فگر کوٹ کرنا چاہوں گا شہزاد صاحب کہ ان 3 نالوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی جو کاسٹ تھی وہ 25 بلین روپیز تھی. اس کے بعد ان لوگوں کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے زمین دی گئی, اور ان لوگوں کو آپ پیسے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی کنسٹرکشن کر سکیں, which is another 25. So I'm giving you an example کہ کراچی شہر کے صرف 3 نالوں پہ آپ کو چیزوں کو موو کرنے, بہتر بنانے کے لیے اور لوگوں کو ریلوکیٹ 50 ارب روپے آپ کو خرچ کرنا پڑا. اور یہ آپ نے اس لیے کر لیا کہ وہاں پہ غریب لوگ بستے تھے, تو سرکار نے اپنی تلوار یا اپنے ڈنڈا چلایا اور آپ نے کارروائی کر لی. لیکن یہ جو واٹر ویز ہیں یہ آپ کو پاکستان بھر میں ایسے علاقوں سے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ کے فائنینشیل کیپٹل ہیں, آپ کے فائنینشیل کانگلومریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, صنعتیں وہاں پر ہیں. اس میں صاحب یہ اماؤنٹ آبویسلی کے ایم سی لیول پہ تو بہت بڑا ہے, لیکن پروونشل لیول پر یہ کیا جا سکتا ہے. 25 ارب روپے آپ کہہ رہے ہیں, اگر ہم نے اس کو فیوچر کو مد نظر رکھنا ہے کہ لوگوں کا اربوں روپے کا, کروڑوں روپے کا نقصان ہو ہر بارش میں, اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز سے جو نقصان اٹھا رہے ہیں, اس سے بہتر ہم اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر کے ان نقصانات سے بچ رہے ہیں. تو پروونشل لیول پہ تو یہ پاسبل ہے. نہیں, میں شہزاد آپ کو بتاؤں کہ کراچی شہر میں صرف 3 نالے تو نہیں ہے نا, کراچی شہر میں 550 نالے ہیں. دیر آر 550 واٹر ویز. تو جب آپ اس کو کرنے جائیں گے تو جو فسکل امپیکٹ ہے اس کا وہ اتنا میسو ہے, اتنا ہیوج ہے کہ میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ تینوں بھی ساتھ آ جائیں گی تو اٹ ول ناٹ بی پریکٹیکلی پاسبل. ہم اعلان تو کر دیں لیکن میرے خیال میں فائنینشیل لمیٹیشنز ہوں گی, اور دیٹ از ویئر دی انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز نیڈس ٹو کم فارورڈ کہ وہ جو کلائمیٹ فنڈ میں کہتے ہیں کہ یار یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے, وی نیڈ دیٹ ایسپیکٹ ٹو بی ایڈریس. دبئی تو بالکل نیا شہر ہے, جی, نیو یارک ہو گیا, ہیوسٹن ہو گیا, یورپین مختلف شہر دیکھ لیں, یا ہمارے پڑوس میں ممبئی کو آپ دیکھ لیں جس کا بارش سال بھر ہوتی ہے, اس کا رین سائیکل بالکل مختلف ہے. آپ نے دیکھا کہ ان تمام ممالک کو جو کہ ترقی یافتہ ہیں, ترقی پذیر نہیں ہے یہ, آپ نے وہاں پہ اس کے اثرات دیکھ لیے. تو میں یہ سمجھنا آسان سولوشن کسی ترقی پذیر شہر کے لیے, میں چاہوں گا تھوڑا آگے جا کے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اب سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں کراچی کے لیے. میں ذرا ایک صرف میں چیز ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا. میڈم آئی تھنک نوشین بات کر رہی تھیں
ہمارے پاس پچھلے 90 سال کا ڈیٹا ہے کراچی شہر میں. کراچی شہر میں پچھلے 90 سال کے ڈیٹا میں اگست کے مہینے میں اتنی بارش کراچی شہر میں نہیں ہوئی. ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھتے تھے تو مانسون سیزن کراچی شہر میں جون جولائی میں ہوتا تھا, اینڈ دیٹ یوز ٹو بی اٹ, اینڈ اگست یوز ٹو بی سارٹ آف اے ڈرائی منتھ, اور آپ کی ایوریج اگر آپ نکالتے ہیں تو 4 سے 5 ملی میٹر بارش ہوتی تھی. لیکن اب کی بار ان 3 روز میں 300 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. چلے ٹھیک ہے, میں چاہوں گا تھوڑا ڈسکشن کو اب آگے بڑھائیں. صحیح ہے ماہر صاحب, آبویسلی آپ آبائی وسائل کے ایکسپرٹ ہیں. اب میں اس پروگرام کی پریپریشن کے لیے پڑھ بھی رہا تھا, کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا, اس میں کسی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس نے کہا جتنا پانی اب پاکستان میں آ رہا ہے, ویسے تو پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ 2025 میں ہم واٹر اسکیس کنٹری بن جائیں گے, کیونکہ فی کس جتنا پانی چاہیے وہ نہیں ہوگا ہمارے پاس پینے کے لیے فریش واٹر. لیکن اب سیلاب سے, بارشوں سے جتنا پانی آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک اپارچونٹی بن سکتی ہے اگر ہم اس کو پرزرو کر سکیں, اس کو یوز کر سکیں. تو یہ تو میرے خیال سے بہت دور کی بات ہے, کیونکہ ہمارا پانی تو سارا ویسٹ ہو جاتا ہے. ہم تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے بچا کیسا جائے. کیا ریئلسٹک ہے یہ تھاٹ؟ جی یہ بالکل ریئلسٹک ہے, اور میرے خیال میں جو یہ ہر سال فلڈ سیزن کے اندر اس قسم کی سچویشن جیسے کہ ہم نے 2022 میں بھی دیکھی, اور اب ہم دوبارہ جو ہے وہ ہمیں اس کا سامنا ہے, تو وہ ہمیں اس چیز کو بار بار جو ہے وہ یاد دہانی کرا رہی ہے کہ کہیں کچھ ایسا کرنے والا ہے جو ہم نہیں کر رہے. اور وہ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جب ہم ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو یہ نیچرل اویلیبلٹی آف فلوز یا واٹر کا جو پیٹرن ہے اس کو جب ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ ایریٹک ہو رہا ہے, اور جو یعنی وہ والے ایونٹس جو کہ پہلے کبھی شاذ و نادر ہوا کرتے تھے وہ اب کافی فریکوینسی کے ساتھ جو ہے تو وہ ہوتے چلے آ رہے ہیں, تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ کنٹری کے اندر پانی کو ریگولیٹ کرنے کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے, تاکہ جس ٹائم کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ان ایکسپیکٹڈ مینر میں ایک ہیوج کوانٹم آف واٹر اویلیبل ہو جائے تو اس کا ہم ذخیرہ کر سکیں, اور اس پانی کو بجائے اس کے کہ وہ پانی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو تو ہم اس پانی کو کنٹرول کر سکیں. ابھی میں آپ کو صرف جسٹ ایک سینس آف پروپورشنالٹی کے لیے ایک اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں تو یہ اس سال فلڈ سیزن کے اندر جو ہمارا بحیرہ عرب کے اندر پانی کا جو اخراج ہے وہ کوئی تقریباً 10 سے 11 ملین ایکڑ فٹ کے قریب ہے, اور اس وقت ہمارے جو 2 یعنی یہ بڑے ریزروائرز ہیں جی وہ اس وقت اپنی تقریباً کیپیسٹی کے اوپر فل ہو چکے ہیں. تربیلا از ون آف دیم. جی ہاں سر, تربیلا اور منگلا ریزروائرز, اور تربیلا تو تقریباً 100% فل ہو چکا ہے, اور منگلا بھی کوئی اراؤنڈ 80% کے قریب فل ہو چکا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس آج یہ کیپیسٹی ہوتی پاکستان کے پاس پانی کو ذخیرہ کرنے کی تو یہی پانی نہ صرف نیچے جا کے نقصان کا باعث نہ بنتا بلکہ آنے والے ربی کے سیزن میں جو کہ ونٹر کراپ کا سیزن ہے یہ پانی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا جس کو ہم نے پس انداز کر کے رکھا ہوتا, اور ہم اسے اپنی فصلات کو اگاتے, جو ہمارا زیر کاشت رقبہ ہے اس میں پانی کی کمی کا جو کہ اپنا وہ شکار ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہم پانی کی کمی سے بچ جاتے. میں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ آپ کی یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ایک اگر ہم پیچھے دیکھیں اپنی ہسٹری میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جو ہے وہ آرڈینریلی جو ہے ایک قسم کی ذہانت دی ہوئی ہے کہ جس قسم کی کرائسس یا بحران کا وہ شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اس کے ڈیفرنٹ طریقہ کار نکالتا ہے. اگر آپ کو پچھلے 100 سے 150 سال کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہمارے دریاؤں کے اندر کافی فلڈز آیا کرتے تھے جو کہ ماحولیاتی تبدیلی کے ٹائم سے پہلے کی اگر ہم اس کو کر لیں تو دریاؤں کے فلڈز کو ہینڈل کرنے کے لیے برٹش کالونیل ٹائم سے لے کے آن ورڈز پاکستان بننے کے بعد بھی ہم نے کافی اچھا بندوبست کر لیا, یعنی دریا کے سیلاب کو دریا سے باہر جانے فلڈز آ رہے ہیں وہ نان ریورائن فلڈز. ایگزیکٹلی. تو میں صرف آپ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی کی یہ آج دوپہر 12 بجے کا اگر میں ڈیٹا آپ سے شیئر کروں تو ہمارے پاس اس وقت دریائے سندھ میں جو سب سے زیادہ ڈسچارج پاس ہو رہا ہے وہ اس وقت صوبہ سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پہ ہے جو کہ بیسیکلی ہائی فلڈ کیٹیگری کے اندر ہے, اور 5,47,000 کیوسک پانی وہاں پہنچ رہا ہے, اور 5,11,000 کیوسک کے قریب وہاں سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے. یعنی 5 لاکھ کیوسک کے بہت بڑے پانی کے ریلے کے گزرنے کے باوجود الحمدللہ گڈو بیراج بھی انٹیکٹ ہے, اور گڈو بیراج کے اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کے اوپر ریور انڈس کے جو فلڈ بنز ہیں وہ بھی پورے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ سیلاب باہر نہیں جا رہا. اب ہم اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے پچھلے 25-30 سال یا کوئی تقریباً 50 سال کا پیریڈ لیتے ہیں جس کے اندر یہ گلوبل وارمنگ کا فینومینا آیا ہے. گلوبل وارمنگ ہو گئی, کچھ کنٹریز نے کس طریقے سے رول پلے کیا, کچھ نے نہیں کیا, ہمارے پاس انٹرنل بھی چیلنجز تھے, پاپولیشن بڑھ گئی, لیکن اب اگین وہی کورس ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے کہ جو ایک جو ہے وہ آرڈینری کورس ہے
مین کائنڈ کی ہسٹری میں کہ آپ کو جس قسم کی کرائسز ہوتی ہیں آپ ویسا ہی رسپانس کنفیگر کرتے ہیں. تو آج کی کیا کرائسز ہیں؟ گلوبل وارمنگ. اور یہ گلوبل وارمنگ سے کیا ہو رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ سے آپ کے پاس انپریڈکٹیبل مینر میں رین فالز ہو رہی ہیں, ڈراؤٹس آ رہے ہیں. تو آپ نے ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہولسم جرنی ہے جو آپ نے کرنی ہے. یہ کبھی اوور نائٹ فکس نہیں ہوگی. ہم سارے لوگ وائز ہیں, جتنے بھی لوگوں کی یہاں پہ بات چیت ہوگی وہ سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک جو ہے وہ انٹیگریٹڈ مینر میں یہ اس ایشو سے جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو نبرد آزما کرنا ہے. اور اس کے لیے اسٹارٹنگ فرام دا واٹر شیڈز میں ہمیں ڈیفارسٹیشن کو روکتے ہوئے فارسٹیشن کرنی ہے. جو ہمارے گلیشیئرز ہیں, گلیشیئرز کو میلٹ ہونے سے بچانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم پوری گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے گلیشیئرز کو مانیٹر کر سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ گلوف کا ایونٹ ہونا ہے تو ہم پہلے سے آگاہ ہوں. اور مطلب ہم پریپیئر کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے نا, کیونکہ کہا جاتا ہے گلوبل وارمنگ کو 2018 میں ایک ریسرچ تھی کہ اگر 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھے گا تو پاکستان کے 35% گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے. اگر 2 ڈگری تک جائے گا یہ ٹیمپریچر بڑھ جائے گا تو تقریباً 60-65% ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے. ہاؤ ڈو وی اسٹاپ دیٹ؟ جی اب دیکھیں نا, یہ جتنی بھی اسٹیٹسٹکس ہیں, اسٹیٹسٹکس کا جان لینا کافی نہیں ہے. اسٹیٹسٹکس بیسیکلی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم نے گوئنگ فارورڈ اپنے لیے کیا سٹیپس لینے ہیں تاکہ یہ جو کچھ سچویشن ارائز کر گئی ہے وہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا چیز ریکوائرڈ ہے. تو یہ ساری گفتگو ہوئی ہے. ہمیں اس میں انٹیگریٹڈ پلاننگ کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے جہاں تک ہمارا کنٹرول ہے اس سسٹم کے اندر ہمیں جو ہے وہ ریزیلینس ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر لینڈ یوز ہے, لینڈ یوز کو ہمیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہاں پہ جو ہے وہ ہائی رسک زونز ہیں, کہاں میڈیم رسک زونز ہیں فلڈنگ کے حوالے سے, کہاں لو رسک زونز ہیں. ہائی رسک زونز کے اندر ہمیں اسکروپلسلی اس چیز کو گارڈ کرنا ہوگا کہ اس جگہ پہ کسی قسم کی پرماننٹ انہیبیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. جو لو رسک زونز ہیں وہاں پہ آپ اس قسم کے کام کر سکتے ہیں. یہ لا انفورسمنٹ کا بھی میٹر ہے, یہ پولیٹیکل ول کا بھی میٹر ہے, یہ لوگوں کی اویئرنیس کا بھی میٹر ہے. اس کے اندر جہاں تک سائنٹیفک میں اگر آپ سے شیئر کروں بیسس کی بات ہے تو سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہے. ہمارے کنٹری کے اندر بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ماڈرن ورلڈ کا پارٹ نہیں ہے تو ہمیں اس کی جو ہے وہ ایکسٹینٹس کا پتہ نہیں ہے. ہمیں اس کی ایکسٹینٹس کا یہ پورے طریقے سے پتہ ہے. اب ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ وہ سٹیپ جو کہ ہمیں لینا ہے, جو کہ ہم ماضی میں لیتے رہے ہیں, وہ اب ہمیں کلائمیٹ چینج کے سینیریو کے اندر جو سٹیپس لینا ریکوائرڈ ہیں وہ اب ہم شروع کریں. اور یہ جرنی ہے, یہ اس جرنی کے اوپر جو ہے وہ اگر ہم چلنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بہت جلد ہی قابو پا لیں گے. صحیح, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں علی صاحب؟ جی میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو صورت پاکستان کی بہت چینج ہو گئی. چند سال پہلے تک ہمارے پاس جتنے فلڈز آتے تھے وہ انڈس میں آتے تھے, ریورائن فلڈز ہوتے تھے. جی اب جب ہم بات کر رہے ہیں وہ نان ریورائن فلڈز کی کر رہے ہیں, چکوال ہو یا بنیر ہو یا چترال تو ہے نہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. اور جو ریور بیسڈ فلڈ ہے جو پانی ابھی بننے شروع ہوئے ہیں ریورز میں, وہ اب ہونے شروع ہوئے ہیں. دس از دی سیکنڈ ویو آف فلڈس. اچھا, اب جو نان ریورائن فلڈز آتے ہیں تو کیا آپ ڈیم جو ہے چکوال میں بنائیں گے, کیا آپ کراچی میں بنائیں گے, کیا آپ چترال میں بنائیں گے, بنیر میں بنائیں گے, سوات میں بنائیں گے؟ دیکھیے یہ بہت ڈسپرسڈ ہے. ہماری جو اوریجنل پلاننگ تھی کہ فلان جگہ پہ بنائیں گے, یہ اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا. تھوڑا سا ریالٹی چیک ہونا چاہیے. پچھلے 30 سال کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں رین فال کم ہو رہی ہے مگر ٹورینشل رینز بن رہی ہے. ٹھیک ہے, چند گھنٹوں میں یا چند دنوں کے اندر زیادہ بارش ہوگی چند لوکیشنز کے اوپر. کوئی 30 کے قریب ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ پاکستان میں اس وقت بھی ڈراؤٹ چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, 60-70 کے قریب ایسے ہیں جہاں پہ فلڈنگ ہو رہی ہوگی. تو یہ پاکستان کے ڈائیورس چیلنجز ہیں. جو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے جیسے مانسون پیٹرن چینج کر رہا ہے. اب ذرا دیکھیے, گلگت چترال اور نان مانسون ایریاز, اب اپر انڈس بیسن میں ان ریچز میں مانسون نے پہنچنا شروع کیا. صحیح. اب a combination of heat wave on our glaciers and a rain, this results in gulf. اب بنیر میں جائیں تو بنیر جو ہے سیمی ایرڈ زون ہے, وہ مانسون ریجن نہیں تھا. اب جب مانسون وہاں پہ جاتا ہے تو جو اس کا ٹپیکل سیزن تھا بارش کا تو مارچ میں ختم ہو جاتا تھا, کم بارش کا. اب ہیوی رینز آ رہی ہے اس وقت جب نہیں جانی چاہیے تھی. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ٹریڈ آفس ہیں. شاہ صاحب نے بالکل درست فرمایا, پیٹرن چینج ہو رہا ہے نا ٹوٹلی. شاہ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ہم نے ایک بنایا NFPP4, وہ کوئی 225-30 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے واٹر مینجمنٹ کا. اس میں اسٹرکچرل نان اسٹرکچرل سولوشن. صحیح. اسٹرکچرل سولوشن میں ڈیم ہے جس کو پروبیبلی $14 بلین کے پتہ نہیں کیا کاسٹ اسٹیمیٹڈ ہے اس وقت. مگر جو فیز 1 میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ واٹر شیڈ کی مینجمنٹ تھی.
اگر وہ ہو تو یہ جو آپ کو مڈ سلائڈس جو بولڈرز نیچے آتے نظر آ رہے ہیں, جو ڈیفارسٹریشن ہوتی نظر آ رہی ہے, وہ اتنی نہ نظر آئے. سو جو ٹاپ پرائرٹی بنتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ یہ ہے کہ فیز 1 میں جو اس میں دیے ہوئے ہیں نان اسٹرکچرل سولوشنز, پرٹیکولرلی واٹر شیڈ مینجمنٹ, اس کے انویسٹمنٹ کو پرائورٹائز کرے. وہ ڈیم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ. دیکھیے جب کسی ملک کے پاس پیسے کم ہو, جی میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیم نہ بنائیں, جب اگر پیسے کم ہو تو اپنی پرائورٹیز بنانی ڈیمز کی ایک تو کاسٹ بھی ہے, پھر لوگوں کو وہاں سے موبلائز کرنا. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو سب سے زیادہ بیوٹیفل ایریا ہے, سب سے زیادہ رچ ایریا ہے, وہ ویسٹ لینڈ بنتا جا رہا ہے, گلگت چترال سے لے کر سوات و بنیر تک. تو اس کے لیے میرے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں جو واٹر شیڈ مینجمنٹ ہے دیٹ ہے ٹاپ پرائرٹی کپلڈ ود دی گورننس امپروومنٹ. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج اور اس سے ہونے والی تباہی پر. ڈاکٹر عمران احمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو ہم پریپیئرڈنیس پہ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا اب انکنونشنل طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں, لیکن جو یہاں پہ بھی بات ہوئی جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, کین دس بی ریورسڈ؟ مطلب پاکستان خود کیا ایسے اقدامات لے سکتا ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو ہم کم کر سکیں؟ کیونکہ جیسے ہم بات کر رہے تھے ہمارا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے شاید وہ لیس دین 1% ہے, تو ہم اس میں میجر کنٹریبیوٹر نہیں ہے, لیکن کیا پھر ہم ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں چاہے وہ فارسٹریشن ہو یا دیگر اقدامات جس سے ہم کلائمیٹ کو تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں اپنے لیے؟ یہ پاسبل ہے یا نہیں اب؟ جی شکریہ اقبال صاحب. کلائمیٹ چینج کا جو افیکٹ ہے وہ تو ہم پچھلے کافی سالوں سے دیکھ ہی رہے ہیں. اس میں ہمارا کنٹریبیوشن 0.9% ہے, جو سارے جو شرکاء ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں, جو میرے اندازے میں ہے کہ ہم بینگ اے واٹر اسٹوڈنٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ جو پاکستان میں ریسرچ بیسڈ جو فیوچر پریڈکشن ہم کو کرنی چاہیے ود دس سیناریو وچ از ہیپننگ آن اینڈ آف, اس کے لیے ہمیں ڈیٹا مینجمنٹ کی ضرورت ہے. شاہ صاحب نے اور توقیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ واٹر شیڈ مینجمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن مجھے جو شکوہ ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ لوگ واٹر شیڈ لیول پر ڈیٹا کلیکشن میں بہت پیچھے ہیں. واٹر شیڈ مینجمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس واٹر شیڈ کا فلو ہمارے پاس ہونا چاہیے, وہاں پر میٹرولوجیکل اسٹیشنز ہونے چاہیے, بہت ساری چیزیں. اور جیسے فار ایگزامپل جب ڈیم بنتا ہے تو وہاں ان واٹر شیڈز کے لیے تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو واٹر شیڈز ہیں جو سائلنٹ ہیں جو اور ایک دم سے ان میں کچھ نہ کچھ تباہی ہو جاتی ہے, تو اگر واٹر شیڈ مینجمنٹ ہوگی جو کہ پاکستان میں آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے ادر دین ویئر وی آر انٹرسٹڈ ان, تو اس جیسے ساری دنیا میں واٹر شیڈ مینجمنٹ ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی اس میں ایک کاسٹ انوالو ہے. لیکن اگر ہم اس طرح اب جیسے ہمارے پاس آئیڈینٹیفائڈ ہو گئے ہیں کہ ان واٹر شیڈز میں اس قسم کی تباہی ہوئی ہے, تو فیوچر میں ہمیں کم از کم کچھ ایسی ضرورت ہوگی کہ اگر ہم اس فلڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ڈیٹا ان ایریاز کا جو اس وقت بڑی خراب حالت میں ہیں, تو شاید ہم ان کے لیے فیوچر میں کام کر سکیں. میرا ایریا ہے ہائیڈرولوجیکل اینڈ ہائیڈرولک ماڈلنگ. اس ماڈلنگ میں ہمیں ہر وقت ڈیٹے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں اور خود ہم بھی اس بارے میں بہت زیادہ آپس میں جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہمیں اگر ڈیٹا اویلیبل ہو, چاہے وہ پی ایم ڈی کا ہو, چاہے وہ وابڈا سے ہو یا کہیں سے ہو, تو چاہے وہ فلوویل فلڈ ہو یا فلوویل فلڈ ہو, کہ کیا ہاؤ ول دس ہیلپ, کیا یہ کریں گے تو پھر اگر ڈیٹا بہتر ہوگا تو اس سے کیا کر سکیں گے ہم؟ اس سے ہم یہ کریں گے کہ ہم فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ if X amount of rain happens in this area so اتنا فلڈ آ سکتا ہے. یہ ایک ویری نارمل تھنگ ہے جو ہم اس میں کرتے ہیں اپنی ہائیڈرولوجیکل ماڈلنگ میں, کہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر جیسے میں نے کراچی کا یہ ڈرینیج سسٹم جو گجر نالہ جو میئر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہم نے اس کو امپروو کیا, تو وہ میں نے ہی ڈیزائن کیا تھا, اور وہ اس کو 100 ایئر ریٹرن پیریڈ کے اوپر ڈیزائن کر کے کیا, تو اس بارش میں بھی وہ اوور فلو نہیں ہوا. تو اس طرح کی چیزیں جہاں پر پاسبل ہیں وہ ہم نے کی ہیں, اور وہ ساری دنیا میں ہوتی ہیں. تو اگر ہم ڈیٹا مینجمنٹ کو تھوڑا سا فوکس کر لیں
تو اور اسپیشلی واٹر شیڈ لیول پر جو کہ تھوڑا ایکسپینسو ضرور ہوگا لیکن لوگوں کی جان بچائے گا, لوگوں کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں پراپرٹیز بچیں گی, اور اس قسم کی جو سچویشن جو بار بار کریٹ ہوتی ہے اس میں کم از کم کمی آئے گی. اور اس کے علاوہ جو ایک تو یہ ہو گیا جو فلو کی میں نے بات کر لی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ آفٹر میتھ آف اٹ ہم نے میٹیگیشن آف کلائمیٹ چینج پر کتنے کانفرنسز کی ہیں جی. ہم نے اس کو جب جو ہم نے لیسن سیکھے فرض کریں 2010 کے حساب میں یا 2022 کے حساب میں, ہم نے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کوئی پریکٹسز نہیں کیے. آئی واز ٹاکنگ ٹو پروفیسر نوشین ایز ویل کہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ آگے خرابی اور آ سکتی ہے, لیکن کیا ہم نے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بہت بڑے کوئی پلانز بنائے, کوئی کچھ کیا؟ کوئی ایسی چیز جو میری نظر سے تو نہیں گزری, لیکن آپ لوگ سارے لرنڈ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو, اور اسپیشلی منسٹر صاحب بھی ہیں, تو اس چیز کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تو جو ہو گیا اس کو اسی سے لیسن لرن کرتے ہوئے ہم میٹیگیشن کے لیے کوئی کانفرنس یا کوئی چیز کر سکیں جس میں میں آپ سب مل کر کوئی ایک سولوشن بنا سکیں کہ جو جس ایریا میں ہوا ہے اس کو اگر اوائڈ کرنا ہے فار دا نیکسٹ سمر وین اٹ ہیپنس گاڈ فاربڈن, تو ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے. صحیح. میں تو یہ دو تین سوال آپ کے لیے ہیں چیزیں ہیں جو میں, ایک تو ڈیٹا مینجمنٹ صحیح ہے جی, اور میٹیگیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک تو میٹیگیشن کے حوالے سے بتائیے گا, دوسرا ابھی وزیر اعظم صاحب جب گئے تھے جی بی تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ارلی وارننگ سسٹم کے لیے ہمیں $188 ملین ورلڈ بینک نے دینے کا کہا تھا 2018 میں. $60 ملین ہمیں ملے تھے, وہ ہم نے جب 2022 کے سیلاب آئے اس کو بس میں ہم نے ڈائیورٹ کر دیا. تو وہ ارلی وارننگ سسٹم سے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کی جان اور ان کا جو گھر بار ہے وہ بچا سکتے ہیں اگر پہلے سے آپ جو ہے پتہ لگا لیں کہ کیا کس قسم کی تباہی ہونے والی ہے. اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا, جیسے ابھی آپ کی حکومت کا ایک پروگرام ہے 2047 کا, اڑان پاکستان کے $1 ٹریلین کی اکانومی بنائیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے اگر کلائمیٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے تباہی پھیلاتا رہا. تو ہمیں یہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ دکھانے کی ضرورت ہے نا. اور ہم جب بیسک چیزیں دیکھتے ہیں اس ملک میں کہ ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہو, رومن امپائر سے چلتا آ رہا ہے, لیکن آج بھی ہم اپنے ملک میں ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کر کے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے. ہم جو ہے ڈیفارسٹیشن کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. کل بھی جو ہے لوگ آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ جنگلات کی کٹائی سے کیوں روکا جاتا ہے. اسی طرح تجاوزات ہو, چاہے وہ ریور بینک پہ ہو, اربن ایریاز میں ہو, وہ بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو obviously سب سے پہلے جو حکومت ہے, جو ریاست ہے, اس کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی پڑے گی اور بنیادی چیزوں پہ توجہ دینی پڑے گی. جی میں بڑی انٹرسٹنگ اور سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک لائن کا تبصرہ جو باتیں ہوئی ہیں ان پہ کر کے پھر آپ کی سوال کے جواب پہ آ جاؤں اگر اجازت ہو تو. جی, پلاسٹک کی بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. یہ پلاسٹک بوٹلز جو آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہیں, یا اسلام آباد میں جو آپ نے لفافوں پہ وہ جو دکانوں سے لفافے لے کر جاتے ہیں جن پہ آپ نے بین لگایا سنگل یوز, آپ کو معلوم ہے کہ یہ 100% ریسائکلیبل ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیز پلاسٹک کی جو 100% ریسائکل ہو چکی ہے ہو سکتی ہے, اسے آپ نے بین کر دیا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا چیزیں ہیں جو ریسائکل نہیں ہو سکتی, جن کا نام بھی نہیں کوئی لیتا. میں نے تو آج تک نہیں سنا, ہر میٹنگ میں جاتا ہوں کبھی نہیں نام سنا. یہ جو ہمارے چپس کے پیکٹ ہیں یا چاکلیٹس کے پیکٹس ہیں یا پیرشبل گڈز آپ کو نظر آتی ہیں ہر پیٹرول پمپ کے اوپر, وہ لفافوں میں پڑی ہوئی جو پلاسٹک کے لفافے ہیں, بھائی جان یہ نان ریسائکلیبل ہیں. یہ ریسائکل ہو ہی نہیں سکتے, کم از کم ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس سے. لیکن کیونکہ یہ بڑے بڑے سیٹھوں کے ہیں اس وجہ سے اس کا ذکر کبھی کوئی نہیں کرے گا. یہ جو بچوں کے ڈائپرز ہیں یہ ریسائکل ہو ہی نہیں سکتے. لیکن میں نے آج تک نہیں کسی سے سنا کہ بھائی ان کی بھی بات کی جائے کہ ان کو کیسے پروسیس کرنا ہے, کیسے اکٹھا کرنا ہے, کیسے سارٹ کرنا ہے. چپس وپس کے پیکٹ جو ہیں وہ تو میلٹ ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو آگ لگ جاتی ہے میلٹ ہونے سے پہلے, اس وجہ سے تکنیکی طور پہ وہ سیپریٹ ہی نہیں ہو سکتے. لیکن کوئی ذکر نہیں ہے. بین ہم نے کیا کیا؟ صحیح ہے, تو اس حوالے سے اویئرنیس ہونا بھی بڑا ضروری ہے, اقدامات لینے چاہیے. ٹھیک ہے جی, نہیں سن لیجیے. جو اہم بات ہے کہ بین ہم اس چیز کو کر رہے ہیں جو 100% ریسائکل ہو سکتی ہے, اور ذکر اس کا نہیں کر رہے جو بالکل ریسائکل نہیں ہو سکتی. لیکن چلیں
یہ تو ہے ہی. ابھی میں آپ کو وہ کیا وہ غالب کا مصرع ہے کہ روؤں جگر کو یا پیٹوں جگر کو میں, وہ پتہ نہیں کیا غلط, تو غالب کا شعر نہیں پڑھا جا سکتا, تو اس کو بات کو چھوڑتے ہیں. مگر سننے میں نے نہیں آیا. ابھی مجھے پتا چلا کچھ دن پہلے کہ پلاسٹک کی ری سائیکلنگ کے لیے ہمارے پاس $4 لاکھ ہیں. میں وزیر ہوں وفاقی, یہ 1-2 ہفتے میں پتہ نہیں کر سکا کہ یہ $4 لاکھ کدھر گئے, خرچ ہوئے یا نہیں ہوئے, اس کی آؤٹ کمز کیا تھیں, اور ان کو کیسے خرچ کرنا ہے, اور ان کا پلاسٹک کی ری سائیکلنگ سے کیا تعلق ہے. اور یہ اب چل رہا ہے, پتہ تو ہم کر لیں گے جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں. شہزاد اقبال صاحب, آپ کو پتہ ہے, خود ہی آ کے اگر میں اعلان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے تو میں پڑ گیا ہوں. اسی طرح ایک $3.5 لاکھ کا پروجیکٹ ہے جو اربن پلاننگ کے اوپر ہے. جب وہ پروجیکٹ میں نے دیکھنا شروع کیا تو کسی نے کہا کہ اس کے لیے ہم کمپیوٹر خریدیں گے, پھر ایک کرسی خریدیں گے, پھر ایک میز خریدیں گے. میں نے کہا یار, پالیسی بنانے کے لیے کرسی اور کمپیوٹر کی ضرورت ہے, ساری زندگی میں یہ کام کرتا آیا ہوں. تمہارے پاس $3.5 لاکھ ہیں, تم مجھے یہ بتاؤ جو 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے کہ وہ اربن پالیسی کدھر ہے؟ صحیح. مجھے پالیسی چاہیے جس کے لیے پیسے لیے گئے ہیں, کمپیوٹر یا دفتر یا اس کا رینٹ نہیں چاہیے. لیکن جس ملک کے اندر آپ کو نہ پلاسٹک کا حساب مل سکے, نہ آپ کو اربن پلاننگ کا حساب مل سکے, اور ایک کے بعد ایک بڑا کنسلٹنٹ جو ہے وہ کبھی ایک ادارے سے, کبھی دوسرے ادارے سے, کبھی تیسرے ادارے سے آ رہا ہو, میں کر رہا ہوتا تو پھر لوگ پریشان ہوتے. لیکن جب ایک فیڈرل منسٹر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو لوگ تو پھر میرے خیال سے بال ہی نوچ لیں اپنے. نہیں, لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. لوگوں کو میں یہ اعتماد دلانا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ this shall absolutely stop. Absolutely. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پھر حل کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان حالات میں ہمارے پاس حل کیا ہے, کیسے ہم لوگوں کی جان اور مال کو محفوظ بنا سکتے ہیں. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور اس وقت جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ملک بھر میں تباہی ہو رہی ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اور خاص طور پہ فوکس کریں گے کہ جنگلات تو کٹ چکے ہیں, شہر آباد ہو چکے ہیں. اب اس صورتحال میں ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں تاکہ جو کلائمیٹ چینج سے نقصانات ہو رہے ہیں اس سے ہم بچ سکیں. میں چاہ رہا ہوں کہ سولوشنز کی طرف آئیں. پہلے مجھے اس کا بتا دیجیے گا, ارلی وارننگ سسٹم کتنا آپ نے اس پہ ریسرچ کیا, اور کتنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, اور کیا سٹیٹس کیا ہے اس کا؟ 2017 کے اندر ہم نے ایک ارلی وارننگ سسٹم لگانا شروع کیا تھا, جو 2000 4 مہینے پہلے جب میں وزیر بنا تو اس میں سے 300 لگانے تھے, 12 لگے ہوئے تھے. 2017 آپ کو یاد ہے کب تھا؟ جی. یہ 2025 آ گیا ہے. اب جس وقت میں نے اس کا حساب کتاب شروع کیا تو اس کے بعد سے اب 200 لگ چکے ہیں. اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ جہاں پہ لگ رہے ہیں وہاں پہ نہ پاور ہے, نہ وہاں سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے سگنل. اچھا, اب ہم وہاں پہ سیٹلائٹ کے سگنل لگا رہے ہیں تاکہ ارلی وارننگ سسٹم ان بیچارے غریب لوگوں تک آواز پہنچ سکے جو اس تباہی کے راستے میں آتے ہیں. مگر بڑا سوال یہ ہے کہ اگر 4 مہینے میں 200 لگ سکتے ہیں تو 2017 سے لے کے 2025 تک 12 کیسے لگے؟ صحیح بات ہے. اور آپ مجھے بتائیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں کیا بتا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی کلاؤڈ برسٹ کا نام ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں. انفیکٹ مجھے لگتا ہے اوور یوز ہو رہا ہے یہ ورڈ, کہ جہاں پہ بھی کسی نے بچاؤ کرنا ہوتا ہے سرکار نے, وہ کہتے ہیں دیکھیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کیا یہ پریڈکشن ہو سکتی ہے کہ ہاں کلاؤڈ برسٹ یہاں پہ ہوگا تو یہاں لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد, تو یہاں سے آپ نکل جائیں, یا آپ اپنی پریپیئرنس جو ہے وہ بہتر کریں؟ سر اگر دیکھیں 100% پریڈکٹیو ماڈلز, اب سیٹلائٹ ماڈلنگ بھی ہو رہی ہے, پرانے زمانے کی ہماری جو ماڈلنگ تھی اس کے دن چلے گئے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی استعمال ہو رہی ہے. ویدر جو ہوتا ہے ویسے کیوٹک سسٹم ہوتا ہے, اس کو پریڈکٹ کرنا, بالخصوص یہ جو کلاؤڈ آؤٹ برسٹ ہیں ان کو پریڈکٹ کرنا قدرے مشکل ہے. لیکن ہم لگے ہوئے ہیں, ہم اے آئی کی اپلیکیشنز بھی لا رہے ہیں. ایک بات سے میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے اجازت دیں, میں آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی شہزاد صاحب, اصل سولوشن جو ہے وہ ہے کہ آپ نے کیا زوننگ کی یا نہیں کی. اگر آپ کو پتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہونے ہیں تو کیا آپ نے, ہمارے پاس 1 سال ہے, ہم نے اپنا ڈرینیج بہتر کیا یا نہیں کیا؟ میں اس میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں میں آپ سے ذرا اینڈ میں آپ سے سولوشنز لیتا ہوں. میں باقی مہمانوں سے پہلے لے لوں گا, آپ کے پاس میں آخر میں آؤں گا تاکہ آپ دوسرے لوگوں کے بات کے جواب بھی دے دیں. نوشین صاحبہ, اب ذرا اربن ایریاز کے حوالے سے آپ بتائیں, کیونکہ آپ اس میں مہارت رکھتی ہیں, ہم کیسے بہتر پریپیئر کر سکتے ہیں؟ 1-2 سولوشنز بتائیے گا, اور ایک مثال بھی میں آپ سب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہماری پلاننگ کا یہ حال ہے کہ لاہور اگر آپ شہر لے لیں تقریباً 2000 اسکوائر کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہاریزونٹل گروتھ ہے اس کی.
گھر ہیں, لوگ اپارٹمنٹس یا ہائی رائز میں رہنا پسند نہیں کرتے, وہ کلچر ہی وہاں پہ نہیں ہے. تو جو شہر آپ 300 کلومیٹر اسکوائر میں اس آبادی کو بسا سکتے تھے, آپ نے 2000 کلومیٹر اسکوائر تک بسایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ سڑکیں آپ کو اتنی زیادہ چاہیے ہوں گی, جنگلات آپ کو اتنے زیادہ کاٹنے پڑیں گے, ایگریکلچر لینڈ آپ کی اتنی زیادہ کم ہوگی, پھر آپ اس پہ الیکٹریسٹی دیں گے, پھر آپ وہاں پہ پانی کی پائپ لائن بچھائیں گے, گیس کی پائپ لائن بچھائیں گے, ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کاربن فٹ پرنٹ آپ کا بڑھے گا, اور لوگ جو ہے پھر اوبیسلی پریشانی ہوں گے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا آپ کریں؟ شہر تو شہر بن چکے ہیں, اور ہمارے بڑے شہروں میں ہی آبادی کا بھی تناؤ بڑھا ہے, اور وہیں پہ ہم کنسٹرکشن بھی کیے جا رہے ہیں. تو کیا 2-3 سولوشنز ہیں ہمارے پاس؟ جی تھینک یو شہزاد صاحب, فینٹاسٹک کوشچن. مگر اس کا جواب دینے سے پہلے میں جلدی سے ذرا ایک بات کرنا چاہتی ہوں آن دا گلوبل وارمنگ ایسپیکٹ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اب تک جو یہ پولوشن کا جو فنومینون ہے نا, اس نے ذرا ایکسٹریم ہیٹ ٹیمپریچرز کو تھوڑا روکا ہوا ہے, اور اس پر سائنٹیفک توجہ اب بڑھتی جا رہی ہے فار آل آف ساؤتھ ایشیا. انڈیا میں بھی جو شہر ہیں پاکستان کے ہائی پولوشن ریٹس actually are dampening extreme heat temperatures. So once the pollution clears, which is something that we're working very hard towards, I'm actually part of a major pollution network here in Pakistan. Once the pollution clears, these temperatures are going to shoot up even further. This is scientific fact. Okay. Right? میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں نہیں pollution clear کرنی چاہیے, مگر اس بات کو میں مد نظر رکھنا چاہتی ہوں سامنے at the forefront. Right. Secondly, on the urban planning question. سب سے پہلے تو یہ جی کہ اٹ وڈ بی ریئلی گڈ ٹو سی کہ جو ہماری اربن پلاننگ ہے وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نہ اس کو بڑھائیں آگے. پچھلے 20-25 سالوں سے ہمارا پورا اربن پلاننگ ایجنڈا, چاہے وہ کراچی کا ہو چاہے وہ لاہور ہو, پاکستان کے دوسرے شہروں کو, اس پہ جو پروفٹ موٹیو ہے, جو اربن ڈیولپرز کو لٹرلی ہاتھ میں اٹھا کر پکڑا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے انوائرمنٹل ایشوز, چاہے وہ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہو اور سیپا جیسے ادارے ہوں, جو اس پر لٹرلی ایک ٹھپا لگاتے تھے, ہاں جی پروجیکٹ کو چلائیں, چلتا ہے چلنے دے. دس از اے میجر ایشو. اٹ از an issue of ethics. It is an issue of anti-poor urban planning. This is all now dovetailing with the broader dynamic of climate change impacts. تو اگر ہم نے اربن پلاننگ کو سوشل جسٹس اور کلائمیٹ جسٹس کی طرف لے جانا ہے, تو ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ماڈل کو تھوڑا سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. چاہے وہ عمارتوں پہ اسپیکولیشن ہو, چاہے وہ لینڈ پہ اسپیکولیشن ہو, the profit motive is driving everything. It is driving urban planning agendas in Pakistan. سب سے پہلے تو اس کی طرف آپ توجہ کریں نا, پھر ہم بات کریں گے سولوشنز پہ. بیسک سولوشنز آ سکتی ہیں, اینڈ سولوشنز آر اباؤٹ ڈیزائن. Essentially, the devil is in the detail, and the detail is about design. تو آپ فلڈس کی طرف جائیں, انکریز پریسپیٹیشن کی طرف, آپ رین واٹر ہارویسٹنگ کے بارے میں سیریسلی سوچ سکتے ہیں ایٹ دی اربن لیول. اگر آپ نے پیومنٹس کو اور اتنا سارا کانکریٹ نہیں پور کرنا شہر میں, ایک تو آپ کانکریٹ پہ کانکریٹ ڈالتے جا رہے ہیں, ایسفالٹ ڈالتے جا رہے ہیں, جس سے ایکسٹریم ہیٹ پر امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو تھنک اباؤٹ putting in different kinds of different kinds of materials that will dampen, that will lessen the impacts of extreme heat. These are actually straightforward solutions. But the point is کہ آپ کے جو real estate developing community ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دینا چاہتے. نوشین صاحب میں چاہوں گا ایک دو اسپیسیفک سوال. Urban planners like us then have even a chance to talk about solutions. صحیح. میں اس پہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا, لیکن ڈاکٹر عمران صاحب کیونکہ آپ مہارت رکھتے ہیں اور آپ نے کہا گجر نالا آپ نے ہی ڈیزائن کیا تھا, اب جو نالوں کے اوپر کنسٹرکشن ہو چکی ہے, جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انلیگل ہے, لیکن پہلے جب شاید ہم نے پلان صحیح نہیں کیا, اربن پلاننگ ہماری ٹھیک نہیں تھی, اب حل کیا ہے کراچی کے لیے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ 40 ملی میٹر سے زیادہ یہ نالے پانی نہیں برداشت کر سکتے, تو پھر کیا کریں ہم؟ تھینک یو جی فار دس کویسچن, اینڈ آئی واز ڈیسپریٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس سولوشن. دیکھیں جی, جب گجر نالہ ڈیزائن کیا تھا تو اس وقت جو سچویشن تھی اس حساب سے ہم نے 7,500 انلیگل انکروچمنٹ وہاں پر تھے, ہومز بنے ہوئے تھے. اس میں 3,500 کے قریب ہم نے اس وقت اس کو ڈیمالش کیا اور ایک پیسیج بنایا جو آج تک انٹیکٹ ہے, اور پانی جو ہے اس بارش میں بھی وہاں پہ اوور فلو نہیں ہوا اور جاتا رہا. اچھا, اب اس کا سولوشن یہ ہے کہ میئر صاحب آن بورڈ ہیں اس وقت, یہاں پر ساتھ ہمارے موجود ہیں. ان کو پچھلے سال میں نے اگست میں ایک سولوشن تھرو آور وی سی
ऑफ NED यूनिवर्सिटी भेजा था कि हम इंजेक्शन वेल 27 इंजेक्शन वेल ऑन डिफरेंट स्पॉट्स इन कराची वी कैन मैनेज, वी हैव 8 months टू डू दैट एंड वो जो है जो कन्वर्जिंग वाटर होगा डिफरेंट राउंड अबाउट्स पे या वो सारी मैंने कराची की मॉडलिंग करके जरा लोगों को 27 स्पॉट्स निकाले थे और वहाँ पे इंजेक्शन वेल जी इंजेक्शन वेल ये होता है कि जैसे रेन वाटर आप कहीं पे जमा है, अब वो पानी कहीं जाने के काबिल नहीं है, जो स्लो कन्वर्ट होके वो सारा एक जगह पे जमा हो गया। तो जैसे हम बोर करते हैं, बोर उससे हम पानी निकालते हैं और इंजेक्शन वेल से हम वही रेन वाटर, सारी दुनिया में ये एक्सेप्टेबल है एंड प्रैक्टिस में है, इंडिया से लेके कहीं पे भी। तो वो पानी वापस ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। तो उससे एक तो वो जो ट्रैफिक कंजेशन, वो एरिया, वो रोड डिस्ट्रक्शन, ये सब अवॉइड किया जा सकता था। और ये 27 पॉइंट्स उस वक्त मैंने डिज़ाइन करके वो प्रपोज़ल इनको सबमिट किया था और उसके बाद भी एक दो दफ़ा इनसे बात हुई, लेकिन समहाउ इट इज़ स्टिल इन फाइल्स ओनली एंड इट्स इन लिम्बो। तो एक सलूशन आपने बताया कि 8 महीने के अंदर जवाब दे सकेंगे कि क्या लिमिटेशन है कि वो ये नहीं हो सका अभी तक। तो मैं मुर्तज़ा आपसे अभी डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन वापस आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा। आपने कहा 8 महीने में 27 इंजेक्शन वेल कराची में मुख्तलिफ मकामात पे आप बना सकते हैं जिससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई हल, रेन वाटर रिजर्वॉयर्स, ये कोई सलूशन है कि हम पानी का इस्तेमाल कर सकें? मेरा ख्याल है कि कराची जैसे सिटी में आपको रिजर्वायर के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए ऑन सरफेस, विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू मैनेज। सो आई डोंट थिंक सो एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर which can be poured back into the soil rather than using this very expensive land for only storing rainwater. अब मुर्तज़ा साहब स्पेसिफिक सवाल कराची के हवाले से, क्योंकि एक जो आपने कहा कि हमारे पास 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी है, ड्रेनेज कैपेसिटी, और उससे ज़्यादा बारिश होगी तो वक्त लेगा पानी जो है नालों में जाने के लिए। अब उसमें प्रॉब्लम ये लोग कहते हैं कि फिर अगर हम बारिश में फंस गए, हमारी गाड़ी फंस गई, लाखों रुपए का नुकसान होगा। 2025 में हुआ, शायद 2020 में भी हुआ, 2022 में भी हुआ, तो फिर क्या सलूशन क्या है? तो आप किस नतीजे पे पहुंचे कि कराची के लिए शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में सलूशंस क्या है? क्या इन ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, या अभी जैसे अभी डॉक्टर इमरान साहब ने कहा कि उन्होंने एक प्रपोजल आपको दिया था कि 8 महीने के अंदर 27 इंजेक्शन वेल आप बना सकते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, वो आपको हेल्प आउट करेगा पानी जहां जहां जमा हो जाता है उसमें। शहजाद, मैं पहले थोड़ा सा वो जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा था डॉक्टर मुसद्दिक से रिगार्डिंग प्रेडिक्शन, मैं आपको बताऊं जो हैरत अंगेज चीज है, 18 अगस्त को मेट डिपार्टमेंट की जो फोरकास्ट थी, वो फोरकास्ट ये कहती थी कि द वेट लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज, जो बारिश की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। और आपने देखा कि 19 अगस्त को समथिंग एल्स हैपेंड। तो मेरा ये पहला बुनियादी सवाल ये है कि जो ये आपने कहा ना कि थ्रेट असेसमेंट या फोरकास्ट, ये कितनी एक्यूरेट हो सकती है, कितनी एक्यूरेट नहीं हो सकती। जो मेरी बेसिक सबमिशन है कि इस वक्त जो आपकी फोरकास्ट का मैकेनिज्म है वो विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, दूसरी चीज जो सोल्यूशन है, आपको इसको दो हिस्सों में बाइफरकेट करने की जरूरत है। एक चीज तो ये है कि आप फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकते हैं। देखिए, फ्यूचरिस्टिक तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट हैज टू बी एब्सोल्युटली स्टर्न कि किसी वाटरवे के ऊपर इंक्रोचमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी वाटरवे को कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये जो बेपनाह सोसाइटीज पाकिस्तान भर में बन रही है, जिसमें कराची शामिल है, कि आपका जो फार्म लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कन्वर्ट होता जा रहा है इनटू हाउसिंग सोसाइटीज, वो चीज़ें नहीं की जाएंगी। मैडम नौशीन बात कर रही थी रिगार्डिंग कि जो कंक्रीट या एसफॉल्ट हर जगह लगता है, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि अर्बन प्लानिंग में जहाँ जहाँ आप ये पेवर्स और ग्रीन जोन्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उनको हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सस्टेनेबल भी हो और वो पानी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एंड वीव एक्सपीरियंस्ड इट कि जहाँ जहाँ हमने एसफॉल्ट कार्पेटिंग नहीं की थी, हमने वहाँ पर पेवर लगाए थे, वहाँ पर पानी की ड्रेनेज में हमको आसानी हुई। चौथी चीज़ शहजाद, ये जो इंजेक्शन पॉइंट्स की बात की है डॉक्टर साहब ने, ये कुछ इंजेक्शन पॉइंट्स हैं जो कि 2022 में भी कराची शहर में लगाए गए थे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें जो बताया गया था वो इम्पैक्ट नहीं आया।
اس سال ہم نے کراچی کے 3 یا 4 مقامات پہ رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس بنائے تھے 1-1 لاکھ گیلن کی کیپیسٹی کے، اور ان کو ہم نے 3 ان جگہوں پر بنایا جو کہ بالکل ہی آپ کی نشیبی علاقے تھے تاکہ پانی کی کو ہم سٹور کر سکیں. آپ یقین جانیں ایک میں نے اپنی بلڈنگ میں بنایا تھا ایم اے جناح روڈ پر، 15 منٹ لگے اس 1 لاکھ گیلن کے سٹوریج ٹینک کو بھرنے میں، پانی اس تیزی کے ساتھ آیا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلوشن ہے کہ جہاں جہاں آپ کے پاس اس وقت ایشوز ہے، جہاں پہ آپ کنسٹرکشن کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، نالوں کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، وہاں پر اس طرح کے آپ سٹوریج ٹینکس بنائیں تاکہ پانی کو سٹور کیا جا سکے. مرتضیٰ صاحب مجھے بتائیے کنورژن آف فارمز اور ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز کی نوشین صاحبہ نے بھی بات کی. اب اس میں تو گورنمنٹ کو ول دکھانے کی ضرورت ہے نا. یہ کلائمیٹ چینج کی بات آج تو نہیں شروع ہوئی ہے، تو سالوں سال سے ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب چاہے آپ کی حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، ان کے لیے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے. اور شاید اسی لیے نہ تو ہم الیکشن کیمپینز میں اس کا سنتے ہیں، نہ ہی جو ہے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی کو یہ فکر ہو کہ فارم لینڈز یا گرین لینڈز کو آپ کنورٹ نہ کریں انٹو ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز. یہ حقیقت ہے نا پھر. میں ود ریسپیکٹ دیکھیں، میں ابھی کسی گورنمنٹ کے اومیشن یا اس کی انیبلٹی کو بلیم گیم پر نہیں جانا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اگر اسٹیٹ آج اس حوالے سے آنکھیں نہیں کھولے گی تو کل ہمارے لیے خراب ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کسی سیاسی جماعت کا الیکشن کیمپین کا حصہ نہیں تھا. میں اگین ود رسپیکٹ آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی مہم میں بلاول صاحب نے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہومز کی بات کی تھی، کلائمیٹ چینج کی بات کی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ بھر میں ہم 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. آج بھی بلاول صاحب لاڑکانہ کمبر شداد کوٹ میں موجود تھے، اور جو گھر کی پوزیشن لوگوں کو دی جا رہی ہے وہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک یہ چیز چل رہی تھی، میں اس کا سوال بھی جواب بھی ساتھ دے دے گا کہ یہ میں نے سنا ہے کہ 2022 میں جو سندھ میں سیلاب آیا، لوگوں کو obviously گھر تباہ ہوئے، ڈسپلیس ہوئے. کیا یہ درست ہے کہ اسی جگہ وہ گھر بنا کے دے دیے دوبارہ ان کو؟ دیکھیں جو کچے کا علاقہ ہے یا جو ریور بیڈ ہے، واٹر وے ہے، وہاں پر کوئی کنسٹرکشن نہیں کی گئی ہے. یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہوں گا. الگ جو آلٹرنیٹ جگہ تھی جہاں پہ لوگوں کے لیٹ سے اپنے گھر تھے اور ان کی اپنی ذاتی ملکیت تھی which was not part of the water way، اس کے اوپر انہوں نے کنسٹرکشن کی ہے، اور کنسٹرکشن اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر ہوں. میں وہ گجر نالی کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، میں ان کو بتانا چاہوں، انہوں نے اچھا ہوا یہ بتایا کہ وہاں کوئی چوکنگ پوائنٹ نہیں ہو اور نالا صحیح طریقے سے چلا. دیکھیں نالے چوک ہوتے ہیں تھیلیوں کے استعمال سے. میں اگر ابھی ڈاکٹر مصدق آئیں گے کراچی شہر میں، ان کو لے کے چلوں گا، اپنے پمپنگ سٹیشنز پر بھی لے کے جاؤں گا اور اپنے واٹر ویز پر لے کے جاؤں گا. میں ان کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کی جو تھیلیاں ہیں، جو سنگل یوز پلاسٹک ہے، یہ ڈائپرز ہیں، یہ اس طرح کی بوتلیں ہیں، یہ تمام کی تمام آپ کے واٹر ویز کو چوک کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہر سال آپ کی حکومت کو کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ آخری سوال میرا کوئکلی میں آپ سے کر لوں مرتضیٰ صاحب، کیونکہ آپ کی کچھ باتوں سے ایسا لگا ہمیں کہ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیسٹ سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر 6-7 گھنٹے پانی کھڑا رہتا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ پانی چلا جاتا ہے، نالا کلیئر ہوتا ہے، پانی چلا جاتا ہے، تو وہ نقصان شاید کراچی کے عوام کو آگے بھی برداشت کرنا پڑے، اس میں شاید ان کی گاڑیاں خراب ہوں، ان کو پریشانی ہو. از دس دا بیسٹ سلوشن وی ہیو، یا جو باتیں ابھی آپ نے گنوائی ہیں اس پر آپ کام کریں گے اور یہ اشور کریں گے کہ اگلے سال یا اس کے 2 سال بعد بارش ہو تو اتنا نقصان نہ ہو جتنا 2025 میں ہوا ہے؟ یا لوگ، جیسے میں آپ کو مثال دوں، اس پہ لوگ آپ کی بات سے یہ مثال نکال رہے تھے کہ 2 سال پہلے پی ڈی ایم حکومت تھی، انہوں نے کہا ایل این جی 100 ملین کی ہمیں پڑتی ہے ایک کارگو، تو بہتر ہے کہ وہ نہ منگوائیں کیونکہ ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے، 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں. تو آپ کی باتوں سے بھی یہی تاثر ملا کہ یار 2-3 سال میں ایک دفعہ میجر بارش ہوتی ہے، تھوڑا نقصان عوام برداشت کر لے، ہمارے پاس زیادہ کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ آپ کی بات سے تاثر نکالا ہے لوگوں نے. نہیں شہزاد، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ 2022 کو ابھی 2025 سے کمپیئر کریں گے، اس لیول کا نقصان نہیں ہو. لوگوں کو تکلیف ضرور ہوئی. آپ کو یاد ہوگا 2020-22 میں تو لوگوں کے شو رومز ہوں، لوگوں کی دکانیں ہوں، لوگوں کے بیسمنٹس کے اندر اتنا پانی چلا گیا تھا کہ ان کو کروڑوں اربوں روپے کا ایکچولی نقصان ہوا تھا. اب کی بار لوگوں کو تکلیف ہوئی. میں گزارش آپ کو یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جہاں جہاں آپ کے پاس لینڈ سپیس اویلیبل ہے وہاں پر آپ نئے ڈرین کا نظام ڈال سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو کل کوٹ کیا تھا کہ یوسف گوڈ جو کہ 2022 میں ڈوب گیا تھا، اب کی بار وہ نہیں ڈوبا. کیوں؟ کیونکہ نئی ڈرینیج ڈالی گئی. گلستان ظفر
ڈوب گیا تھا 2020 کی بارشوں میں, اب کی بار نہیں ڈوبا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ نئی ڈرینیج ڈالی گئی. جہاں پر آپ کے پاس زمین سپیس اویلیبل ہے, فزیکل سپیس اویلیبل ہے, آپ اس طرح کی انٹرونشن کر سکتے ہیں. جو جیسے آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا نا, میں اس پہ صرف ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جیسی بارش ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں ایک پینک سچویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم ایز گورنمنٹ بار بار لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بارش کی سچویشن میں آپ اننیسیسریلی موو نہ کریں. آپ موو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دشواریاں آتی ہیں. آپ یقین جانیں, میں کوئی اس میں بلیم گیم میں نہیں جا رہا, بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس دن تھوڑا سا لوگوں نے اس ٹائم پر اگر نہیں نکلے ہوتے تو میرے خیال میں سچویشن شاید تھوڑی پہلے ٹیکل ہو گئی ہوتی. بٹ باہر کیف جو سچویشن ہوئی وہ غلط تھی, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے لیے میں, اگر مجھے میری معذرت سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اطمینان ملتا ہے تو مجھے معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. معذرت سے زیادہ میرے خیال سے لوگ یہ چاہیں گے کہ اگلی بارش میں ہمیں نظر آئے کہ کچھ کام ہوا ہے اور کچھ جو ہے حالات بہتر ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے جانا تھا مرزا صاحب, آپ نے جوائن کیا. اب جوائن کر رہے ہیں مزمل اسلم صاحب, ایڈوائزر ہیں فار فائنانس ان خیبر پختونخوا. مزمل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے اگر آپ 2-4 منٹ دیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں اور تفصیل سے آپ سے بات کریں گے جو خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال تھی, کیا سلوشنز ہیں. لیکن اگر مہر صاحب آپ کچھ ہمیں سلوشنز بتانا چاہیں, پوری ڈسکشن آپ نے سنی اربن ایریاز کے حوالے سے بھی, ماؤنٹینیس ایریاز کے حوالے سے بھی, واٹ آر 2-3 سلوشنز جس پہ ہمیں فوری طور پہ کام کرنا چاہیے, جس کے رزلٹ کچھ شارٹ ٹرم میں بھی ملے, کچھ آگے جا کے بھی ملے. دیکھیے اس میں ایک کوئک سولوشن جو یعنی اگر ہم جو ہے وہ ہم اس کو اگر کوئکلی جو ہے وہ ریکاؤنٹ کریں تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں اس کو ایک مربوط انداز سے اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. مربوط انداز میں جس سیکوینس میں فلڈ کا کرائسس سٹارٹ ہوتا ہے وہی سیکوینس اگر آپ فالو کریں تو آپ اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ کس نوعیت کی پلاننگ کی ضرورت ہے. فلڈ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے کلائمیٹ سے, آپ کے پاس فور کاسٹ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے جو آپ کو ٹو دا ایکسٹینٹ پاسبل ایک جو ہے وہ ریلائبل فورکاسٹ دے سکے کہ اگلے 24 گھنٹے سے لے کے 1 ویک تک کا بھی اگر ڈیوریشن آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کے پاس فورکاسٹ ہونی چاہیے سو دیٹ یو کین بی ویل پریپیئرڈ بیفور ہینڈ. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ بارش جو آپ نے فورکاسٹ کی ہے وہ ایکچولی آپ کے اپر واٹر شیڈس کے اندر پہلے پور ہوگی. تو اپر واٹر شیڈس کے اندر اگر پور ہو رہی ہے تو واٹر شیڈس کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس بارش کے نتیجے میں بننے والے سیلاب کو جس حد تک وہ اس کو جو ہے وہ روک سکتی ہے وہ روکے. اور پھر گوئنگ فارورڈ اگر آپ کی سائملٹینیس بارش آپ کی جو ہے وہ اربن ایریاز میں اور پلوویل فلڈنگ کی شکل میں ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو ڈیسیجن میکنگ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کے اربن ایریاز کے اندر جب آپ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس نوعیت کی سیفٹی آپ کو چاہیے تو 2 کنسیڈریشن سامنے ہوتی ہیں. ایک ہے آپ کی سوشل کنسیڈریشن اور ایک ہے کمرشل کنسیڈریشن. سم ٹائمز آپ کہتے ہیں کہ کمرشلی یہ ہمیں وائبل نہیں ہے, وی کین آلویز پرووائڈ دا سولوشن بٹ دا کاسٹ آف دا سولوشن وڈ بی گوئنگ سو ہائی کہ وہ اس کی کمرشل سینس نہیں بنتی. ہم اس کا نالا بھی بنا سکتے ہیں, نالا بنا جو تباہی ہوتی ہے بعد میں, کیا وہ اس کاسٹ سے زیادہ نہیں ہے؟ نہیں, میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے, تھاٹ پروسیس میں آپ ان دونوں کاسٹ کو بیسیکلی ایکویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی تباہی کی کاسٹ کتنی ہے اور اگر آپ اس تباہی سے بچنے کے لیے کچھ انٹرونشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کاسٹ کتنی ہے, کیونکہ جو تباہی ہے وہ آپ کی پرپیچول ہوتی ہے اور جو اس سے بچنے کی کاسٹ ہے وہ آپ کی ون ٹائم کاسٹ ہے. تو آپ کو دونوں کو ڈفرینٹ ٹائم سکیلز کو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر لے کے آپ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے. اور اس کا ایک اور بھی پرسپیکٹیو ہے, وہ سوشل ہوتا ہے. سوشل پرسپیکٹیو یہ ہے, ہیومن اینگل ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ایسی جگہ ہوں آپ کے جو ہے وہ اربن ایریاز میں جہاں کے لوگ آپ کی اکانومی کے اندر شاید وہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہ کرتے ہوں لیکن وہاں پہ بڑی آبادی جو ہے وہ رہتی ہو, پہاڑوں پہ جیسے بھی ہم نے دیکھا, جی ہاں, تو وہاں پہ آپ کو سم ٹائمز کمرشل اینگل سے ہٹ کے بھی آپ کو وہ انٹرونشنز کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ دیکھیں اس کا آفٹر میتھ یہ کہ اب جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کے ادویات, ان کے کھانے پینے, ریہیبلیٹیشن, تو یہ ساری کاسٹ آپ سامنے رکھیں سو دیٹ یو کین میک اے بیٹر ڈیسیژن. اب میں اس میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آج یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے نالے ہیں کراچی میں جن کے اوپر ایسی بڑی بڑی بلڈنگس کا نام لیا گیا جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ ان کو ہم ریلوکیٹ کریں گے. دنیا کے اندر جب اسپیشل قسم کے سرکمسٹانسز ارائز کرتے ہیں جن کے اندر بڑے بڑے بحران جن کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا اور وہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ بھی کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو اس کے اندر ایک ایگزامپل تھوڑی سی ہٹ کے دیتا ہوں. یہ آسٹریلیا کے اندر مرے ڈارلنگ بیسن میں گورنمنٹ آف آسٹریلیا نے کو آج سے 20 سال پہلے واٹر کی انٹائٹلمنٹس جو ہیں وہ سولڈ آؤٹ کیے ہوں گے. لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ پانی کے پرمٹس ہم جاری کریں گے, آپ لے لیں, یہ آپ کا رائٹ ہوگا. بائی دا ٹائم انہوں نے وہ والی انٹائٹلمنٹس سیل کیں دین دے ریئلائزڈ کہ یہ ہم نے اوور سیل کر دیا اپنے پانی کو, اتنا پانی اویلیبل نہیں ہے جتنا ہم نے سیل کر دیا ہے. تو پھر انہوں نے واٹر سیکٹر کی ریفارمز کرتے ہوئے لوگوں سے وہ انٹائٹلمنٹس بائی بیک کی وائل اسپینڈنگ
अराउंड 6 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वो उन्होंने लोगों को वापस अदा किए और उनसे वो वाली एंटाइटलमेंट्स खरीदी ताकि हम कल को एक जो है वो कैओस से बच सकें, कैओटिक सिचुएशन ना हो। अब कराची के अंदर या यानी फॉर दैट मैटर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अगर एक स्पेशल किस्म के सर्कमस्टांसेस अराइज कर गए हैं तो फिर हमें एक स्पेशल मैनर में इसको एड्रेस करना पड़ेगा। जो बातें कभी हम नहीं सोच सकते थे कि यार कभी लोगों को रोका जा सकता है भला कि वो अपना झोंपड़ी ना बनाए किसी जो है वो दरिया के फ्लड प्लेन में, तो जी हाँ अब रोकना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास क्लाइमेट की वजह से एक ऐसी सिचुएशन अराइज करती जा रही है जो कि पहले शायद 100 साल में आती थी एक दफ़ा या 50 बरस में एक दफ़ा आती थी, तो अब वो एवरी अदर ईयर आ रही है। सो देयरफॉर ये तो है हमारा एक वे ऑफ टेकिंग द डिसीजन। मैं एक चीज़ और आपको ऐड करता चलूँ कि जो फोरकास्ट की कैपेबिलिटी है इसमें जो हमारे क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना है ना, क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को फोरकास्ट करना काफ़ी एक चैलेंजिंग काम है। हाउएवर जो हमारे अभी जो है वो मिनिस्टर साहब ने भी बताया और हम भी कोई तकरीबन वापडा और पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट के थ्रू ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग के हवाले से स्टेशंस लगा रहे हैं पर वाटर शेड्स में, जिनसे हमें ये पता चलता रहेगा, आगाही मिलेगी कि हमारे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग का पेस क्या और है। इसकी एक मिसाल ये अभी एक स्टोरी आई ना गिलगित में, एक चरवाहा था, उसने देख लिया कि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, वो गांव की तरफ आ रहे हैं, उसने फ़ोन किया और पूरी गांव को उसने बचा लिया। तो मतलब अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो इस तरीके के, हम मॉनिटरिंग कर रहे हो तो हम लोगों की जानों को कम से कम बचा सकते हैं। शायद घरों को तो नहीं बचा सकते, जानों को बचा सकते हैं। जी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे कंट्री के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम ये नहीं है कि बिल्कुल मौजूद नहीं है। रिवर्स पे है ना, रिवर्स हमारे पास रिवर्स के अपर वाटर शेड्स को जो है वो फोरकास्ट करने का सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर हम जो है वो इंडियन जो अपना ये है तो ये कश्मीर पार्ट है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ की रेनफॉल को भी जो है वो रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए हमारे पास रडार है। कि जो दरिया का सैलाब है उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास हैंडल कर रहे हैं। हाँ जी है, लेकिन जो नॉन रिवराइन सैलाब या फ्लैश फ्लड्स है उसमें मसला होता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और ब्रेक और इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मौसमियाती तब्दीली पे खसूसी प्रोग्राम। मुज़म्मिल साहब थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। काफ़ी सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपीरियंस से ज़रा बताइएगा कि ये हमें बताया गया कि देखिए बहुत तेज़ी से बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके अलावा जो माउंटेनियस एरियाज थे वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हुई, सैलाब की वजह से बहुत तबाहकारी हुई। अब इसमें लर्निंग क्या है, क्या क्या ऐसी गलतियाँ थी जो की गई थी जिस वजह से अमवात और जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा हुए, और आगे हम क्या करने की ज़रूरत है जिससे क्लाइमेट चेंज तो एक इशू है, चैलेंज है, लेकिन हमारी गवर्नेंस उसको ज़्यादा संगीन ना बनाए, इंक्रोचमेंट के इश्यूज उसको ज़्यादा संगीन ना बनाए, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में बुलाया। असल में ये जब तमाम वाक़या हो जाता है, जिस तरीके से हमारे मुल्क में अलमिया है कि जब क्रिकेट का सीज़न शुरू होता है तो हम सारे जो हैं कमेंटेटर बन जाते हैं, जब कोई जुडिशरी में केस बड़ा लगा होता है तो हम सारे जज बन जाते हैं। तो वही सिलसिला अभी भी चल रहा था और मैं ये देख रहा था कि ये जब आफत आई तो इसमें जो है तमाम का तमाम जिसे कहते हैं मलबा ऐसे डाला गया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने या वहाँ पे क्राइम हो गया बहुत बड़ा। तो मैं सिर्फ चंद एक गुजारिशात करना चाहूँगा आपसे शहजाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके थ्रू पूरे पाकिस्तान तक ये मैसेज भी जाना चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पहली बात तो ये कि सब पूरी दुनिया कहती है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी अफेक्टेड है। अब पाकिस्तान अफेक्टेड है, खैबर पख्तूनख्वा पे सवाल उठाया गया कि वहाँ जंगलात कट गए हैं, जंगलात नहीं है वहाँ पे, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये जो है निहायत ही गलत बयानी है। इस वक्त पाकिस्तान का 45% जंगल पूरे पाकिस्तान का वो खैबर पख्तूनख्वा में लगा हुआ है आज की तारीख में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, ये मैंने डाटा अपने कल फॉरेस्ट सेक्रेटरी से निकलवाया है। इस्लामाबाद में सिर्फ 25,000 हेक्टर जंगल है, पंजाब में 6,51,000 हेक्टर, सिंध में 2,96,000 हेक्टर, बलूचिस्तान में 5,46,000, खैबर पख्तूनख्वा में 16,44,000 हेक्टर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 6,18,000 और जीबी में 3,29,000। इस तनासुब से देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो 27% है, यानी उसकी जितनी ज़मीन है उसकी 27% कवर है फॉरेस्ट। और उससे पंजाब, गिलगित, सिंध, बलूचिस्तान ये सारे 3-3.5% से भी नीचे है। इसकी वजह से पाकिस्तान पूरे का जो फॉरेस्ट कवर है, जो मेरे हिसाब से फॉर्म 47 वाला है, वो भी जो हम बताते हैं 4-4.5%, पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर 2.5-3% से ज़्यादा नहीं है। अब बात ये आ जाती है कि आप ये ज़रूर सवाल करेंगे कि भाई जब जंगल है तो काटने का किसने बोला है। ये भी एक गलत फहमी है
پاکستان میں چند ایک ایجنسیز ہیں, ایک گلوبل فارسٹ ایجنسی ہے, ایک جو اسپارکو جو کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک MOCC ہے. تینوں کے حساب سے جو ہے کے پی میں جو ہے پچھلے 25 سالوں میں, پچھلے 5 سالوں میں, پچھلے 3 سالوں میں فارسٹ کور صرف KP میں انکریز ہوا ہے, گھٹا نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے, بالکل ٹھیک ہوگی آپ ساروں کی بات کہ تجاوزات بیچ میں بنی, کہیں پہ عمارتیں بنی. اگر کہیں پہ فارسٹ, کہیں پہ اگر عمارتیں ہیں, کہیں پہ کوئی تعمیرات ہوئی ہیں تو اس سے زیادہ ریپلیسمنٹ ہے اس وقت. اس وقت خیبر پختونخوا میں بلین ٹری پلس پروگرام بھی وہیں چل رہا ہے, اور 10 بلین ٹری جو فیڈرل کا پروجیکٹ ہے وہ بھی خیبر پختونخوا اسپیسیفک, وہ بھی جو ہے یہیں پہ چل رہا ہے. باقی سیکھنے کو بہت کچھ ہے. اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارسٹیشن کے حوالے سے جو نمبرز میں نے ابھی شروع میں بتائے بھی کہ اوور آل پاکستان کے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ 18% فارسٹ ایریا ہمارا کم ہوا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں فارسٹ ایریا کمپیریٹیولی زیادہ ہے, وہ ہسٹوریکلی بھی زیادہ تھا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جتنا ہسٹوریکلی تھا اس میں کمی آئی ہے یا اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسرا, چترال جو کہ خیبر پختونخوا میں از دا ورسٹ افیکٹڈ فارسٹ ایریاز کے حوالے سے, تقریباً 37,000 ایکٹرز وہاں پہ کم ہوا ہے. یہ رپورٹ ہے گلوبل فارسٹ واچ کی. یہ میرے پاس بھی یہ گلوبل فارسٹ واچ کے نمبر ہے, یہ آپ کے سامنے میں نے, یہ 4 فارسٹ کے ہمارے پاس ڈیٹا ہے, گلوبل فارسٹ واچ, اسپارکو, MOCCs, ساروں کے حساب سے کسی بھی سال میں انڈیویجولی یہ پچھلے 25 سالوں میں فارسٹ کور جو ہے صرف خیبر پختونخوا میں انکریز ہوا ہے. اب آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل فارسٹ F7 کا کٹ گیا, لیکن F6, F8, F5 میں اگر زیادہ درخت لگ گئے تو نیٹ فارسٹ کور انکریز ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں کل اتفاق سے جو ہے نتھیا گلی میں تھا ایک کانفرنس میں, وزیر اعظم صاحب نے بول دیا کہ جی گلیات میں درخت کٹ گئے. گلیات میں تو نیٹ انکریز ہوا ہے, وہ جو ایک بازار والا روڈ ہے اس کو چھوڑ کے وہاں پہ تو درخت کاٹنا جو ہے, آپ جائیں ہوٹلز والوں کے ساتھ کتنی وہ مسئلے ہیں. تو یہ, لیکن میں صرف یہی کہہ رہا ہوں, اب سوال کیا ہے ہمارے لیے سیکھنے والی بات کیا ہے, آیا کہ صرف ہم نے فارسٹ خیبر پختونخوا میں لگانا ہے, پنجاب میں لگانا ہے, نہیں لگانا, سندھ میں لگانا ہے. سندھ میں 3 لاکھ ایکڑ بھی نہیں ہے, پنجاب میں 6 لاکھ ایکڑ. اب اس کے بعد ایک حیرت کی بات سنیں آپ, خیبر پختونخوا اور پنجاب کا فارسٹ میں 5 گنا کا فرق ہے, اور خیبر پختونخوا کا بجٹ 2 سے 2.5 ارب روپے ہے, پنجاب کا 21 ارب روپے بجٹ ہے. تو یہ 21 ارب روپے کہاں جا رہے ہیں, کون سے جنگل لگ رہے ہیں وہاں پہ. آپ کا ایک آرگومنٹ یہ کہ اتنی ڈیفارسٹیشن خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے یہ بتاتا ہے. آپ مجھے ذرا بتائیں گے, دیکھیں 2 قسم کے چیلنجز آئے. ایک تو جو پہاڑ پہ لوگ رہتے تھے, پہاڑوں پہ گھر ہیں خیبر پختونخوا میں, بنیر وغیرہ میں کوئی دریا تو نہیں تھا, وہ کہتے ہیں اتنی تیز بارش ہوئی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لوگ سوئے ہوئے تھے, کوئی وارننگ نہیں تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب سیلابی ریلا آیا تو اس میں اموات بھی ہوئی, لوگوں کے گھر بھی تباہ ہوئے, لوگ ڈسپلیس بھی ہوئے. دوسرا, ایک ہم نے سوات کے ٹائپ کی مثال دیکھی ہے, جہاں 2022 میں سیلاب آیا, جو ہوٹلیں تھی ریور ویڈس پہ بالکل دریا کے پاس, وہ دوبارہ وہیں پہ تعمیرات ہو گئی. پھر اس دفعہ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ نہیں, یہ انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے, ہم سب کو ختم کریں گے. اب اس پہ عملی طور پہ کام ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ کیا چیلنجز ہیں, اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا جو ماؤنٹینس ایریاز ہیں وہاں پہ کس طریقے سے لوگوں کو انفارم کریں گے کہ دیکھیں سیلاب آنے والا ہے, کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, بارش ہوئی, لینڈ سلائڈ ہونے والی ہے, ان کی جان کو کیسے بچایا جائے گا؟ دیکھیں, بالکل سب سے پہلے تو انسانی جان کو بچانا جو ہے ایک اولین فرض ہے. دیکھیں, ارلی وارننگ سسٹم جو ہے, سب سے پہلے تو یہ سیلاب وغیرہ کے ایک سب سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے NDMA ہیں, پھر اسپارکو ہے, یہ تمام لوگوں کے ہیں. آپ مجھے بتا دیں جس دن بنیر کا واقعہ ہوا ہے, کس ادارے نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو ہے 1 گھنٹے میں ہوگا یا 2 گھنٹے میں ہوگا؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ اوور آل اپنی اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی پورے پاکستان کی. دوسرا سوال یہ کہ دیکھیں شہزاد, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگوں کے گھر بھی بیچ میں آ جاتے ہیں اور پھر گھر جو ہے پھر ٹوٹتے بھی ہیں, میں آپ یقین جانے کہ خیبر پختونخوا جو ہے اٹ واز ہارڈ ہٹ بیکاز آف ایک تو لا اینڈ آرڈر, وہ جو وار اینڈ ٹیرر چل رہی تھی. دوسرا ایک مسئلہ ہے, دیکھیں خیبر پختونخوا میں 27% اگر جنگلات یا ٹری کور ہے تو وہ اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے, وہ 3 قسم کے لینڈ ہوتے ہیں, ریزرو, پروٹیکٹڈ اینڈ جو اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, جو عام لوگوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو ہے سب سے زیادہ جو فارسٹ لگا ہوا ہے وہ عام لوگوں کی اپنی زمین پہ لگا ہوا ہے. اب وہ عام لوگوں کی اپنی زمین پر ہے, وہ اپنے روزگار کے لیے جتنی بھی ہم پالیسیز بناتے ہیں, ہم نے اپنے نائٹ واچ, فارسٹ گارڈ بھی چھوڑے ہوئے, سب کچھ, لیکن یہ کام پھر بھی ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ 2 کام اندر یہاں ہو رہے ہیں, فارسٹیشن بھی ہو رہی ہے اور ریفارسٹیشن بھی, ایفارسٹیشن بھی ہو رہی ہے, ریفارسٹیشن بھی ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے اس میں جو آپ نے بات بولی کہ جو تجاوزات والی چیزیں ہیں,
اس کو بہت سیریسلی لینا پڑے گا، اور خاص طور پہ کمرشل ایکٹیویٹیز میں، کیونکہ کمرشل ایکٹیویٹی جہاں آتی ہے نا، جہاں پہ کوئی ہوٹل لگتا ہے تو پھر وہاں پہ لوگ اور بھی گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو سی دیٹ. اور آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ابھی ہم نے سیکھی ہے ایک اور، یہ جو پانی ہے نا، یہ لینڈ سلائڈ ہوتے ہوتے جدھر سے گزرتا ہے، دریاؤں کی جگہوں سے، نالوں کی جگہوں سے، وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سلٹ اتنی ہو گئی ہے کہ جو اگر 20 فٹ گہرا ہونا چاہیے تھا 15 فٹ، وہ جو ہے بہت کم گہرا رہ گیا. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کس طریقے سے ڈی سلٹنگ، جیسے آپ ڈیمز کی سنتے ہوں گے ڈی سلٹنگ، اس طریقے سے نالوں یہاں کی ڈی سلٹنگ، یا ہاں، تو یہ ایک بہت بڑا یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن آخری چیز میں کراچی کے کانٹیکٹ سے بھی آپ کو بات بتا دوں، یہ جو بات ہو رہی تھی، دیکھیں خیبر پختونخوا میں 7 شہروں میں جو ہے ہم جو ہے ڈیولپمنٹ پارٹنر کے تھرو سٹیزن امپلیمنٹیشن پروگرام کر رہے ہیں، جس میں پورا سیوریج، پانی اور واٹر کو چینج کر رہے ہیں سسٹم کو. ہم نے لون لیا ہوا اس پہ، اور اچھا خاصا اربوں روپے میں، میرے خیال سے 150 یا 125 ارب روپے لون لیا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہے جو شاید جس کی ریکوری لوگ ٹیکسز میں نہ دیں. آئی تھنک کہ یہ جو ہے کراچی کے لیے بھی، ان کو پورے کراچی کو نہیں، ایریا وائز جو میجر آرٹریز ہیں جہاں پہ پانی چوک ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو یہ کرنا پڑے گا، چاہے لون لے کے کریں چاہے یہ کریں. انہوں نے ایک بہت بڑا لون لیا ہے، یہ جو 2022 کے سیلاب میں لوگوں کے گھر بنانے کے لیے اربوں روپے، یہاں پہ بھی اس کو کرنا پڑے گا. انتظار نہ کریں. مرتضیٰ صاحب ہوتے تو ہم ان سے اس کا رسپانس لے لیتے، لیکن اس وقت جو ہمیں ماہر صاحبزادہ خان صاحب نے جوائن بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ صاحبزاد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی ایک تو ہم نے ارلی وارننگ سسٹم کی بات کی، مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2017 میں جو ارلی وارننگ سسٹم لگنا تھا اس میں 300 رڈار سسٹمز لگنے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ مہینے پہلے تک صرف 12 لگے تھے، اور پھر بعد میں لگے 200، لیکن اوبیسلی ان کی کنیکٹیوٹی کا بھی مسئلہ ہے اس وقت. تو کیا صورتحال ہے، ذرا بتائیے گا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے، رڈارز کے ذریعے ہم کتنا بہتر طریقے سے موسم کو پریڈکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے یہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا تھا. ہماری صرف اس میں ٹیکنیکل سپورٹ تھی، یعنی ہمارے بندے جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے جو سسٹم تھا لگاتے رہے ہیں. کنیکٹیوٹی تھی، اس کی سپورٹ دینی تھی سیٹلائٹ سے، وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج یا UNDP نے دینی تھی. ہم تو کرتے رہے ہیں، جتنے کچھ کر سکے ہیں وہ کیا ہے. لیکن ہمارے وہاں پہ جو گراؤنڈ اسٹیشن موجود ہیں، جو وہاں پہ نیٹ ورک ہمارا اپنا جو ریئل ٹائم ڈیٹا ہمیں دیتا ہے، جہاں پہ ہماری مین پاور موجود ہے، ہم تو ان کا ڈیٹا بھی لے رہے ہیں نا. ان کے تھرو ہمیں جو ہے وہ بھی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم یہ سیٹلائٹ کے تھرو ہی کرتے، سیٹلائٹ کے تھرو بھی ہوتا ہے، ہمیں ڈیٹا ملتا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ہمارے گراؤنڈ اسٹیشن جو ریئلٹی بیان کر رہے تھے، ہم تو اس پہ بھی کہے ہیں کہ جناب وہ اگر دے رہے ہیں ڈیٹا اور ہم اس طرح کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مائکرو فینامنا نہیں ہے کہ ایک جگہ کہو اور ہم کہیں کہ یہ اس جگہ کیا گیا. یہ تو پورے آپ کے جہاں پہ گلیشیئر موجود ہے وہاں کا فینامنا. جب اتنے پورے ایریاز میں ہمارے ٹیمپریچر اس طرح کے زیادہ آ رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں مستقبل. چلے بہت شکریہ آپ کے انپٹ کا صاحبزاد صاحب. علی صاحب مجھے اگر آپ 2 3 کوئکلی بتا دیں کہ کیا آپ سولوشنز کیا ہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جو میرا تجربہ، ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ڈسٹرکٹ لیول تک اور لوکل سطح پر ہم لے کے جائیں ساری چیزوں کو. میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی. ملک صاحب ہوپفلی ول بیئر می آؤٹ ود دس، جب تک وہ گورنمنٹ کے باقی مین پروگراموں کے ساتھ الائن نہ ہو، انٹیگریٹ نہ کرے اس کو. اس وقت جو سب سے بڑا انیشیٹو گورنمنٹ آف پاکستان کا شروع ہوا ہے وہ NFC ایوارڈ کا شروع ہوا ہے. ہماری جو کچھ بھی ریکمنڈیشنز ہوں اگر اس کے ساتھ الائن ہو تو وہ کم از کم 5، اگر پچھلے کو بیس بنایا جائے تو 15 سال تو چلے گا نا. صحیح. اچھا اب اس میں کیا چیز ہے جو اس وقت ہمارا گورننس کا کرائسس ہے، اس وقت ہمارے پاس نیشنل لیول کی ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ کی گائیڈ لائنس نہیں ہے. اچھا وہ فریم ورک بنانا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. ملک صاحب کی منسٹری اس کے اوپر لیڈ لے سکتی ہے، بہت جلدی سے اس کی جو ہے فریم ورک بنا سکتی ہے، ہم ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں، وہ بنائے تاکہ NFC ایوارڈ میں جو ہے پروونشل لیول کے اوپر ہمیں گائیڈ لائنس کی ضرورت ہے. اگر پروونسز اپنی گائیڈ لائنس بنا جاتے ہیں تو NFC ایوارڈ میں ایلوکیشن کے چانسز بن جاتے ہیں. یہ 2 سٹیپس ہو گئے، یہ گورننس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اب آج یہ ایکشن کیا ہے، ایکشن کے 2 بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ NFC کے جو مختلف کرائیٹیریاز ہیں، چاہے پاپولیشن ہے، پاورٹی، اس میں کلائمیٹ کو انکلوڈ کریں. اس میں فیڈ ہوگا تو لوکل گورنمنٹس کے لیے پیسے جا سکیں گے، ادروائز پیسے نہیں جا سکیں گے. اب آگے کیسے چلنا ہے وہ بہت میرے ذہن میں بڑی کلیئر ہے. 2 ٹریک اسٹریٹجی ہے. ایک یہ ہے کہ بٹوین ناؤ اینڈ 2050 250 ملین نیو پاکستانیز ول بی بورن. اب وہ کہاں ان کے گھر ہوں گے؟ نالوں میں. انلیس ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہر ڈسٹرکٹ اپنی لینڈ یوز پلاننگ کرے اور ایسے ایریاز کو ڈیزگنیٹ کرے
جہاں پہ ہاؤسنگ ہو سکتی ہو, ہیومن سیٹلمنٹس بن سکتی ہو, اور یہ ان ایبسنس آف لوکل گورنمنٹس ڈپٹی کمشنر یہ کام انیشیٹ کر سکتے ہیں, 2-4 مہینوں میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہو کہ ہینس فورتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ نئی کنسٹرکشن لو لائنگ ایریاز میں نہیں ہوگی. اب آ جائے لو لائنگ ایریاز میں. لو لائنگ ایریاز میں آپ کو 2-3 چیزیں کرنے کی ہیں. ایک تو ہم نے سنا کہ چلو جی غریب غربا کو تو ہم ڈنڈے ونڈے کے ساتھ موو کر لیتے ہیں, کمرشلز کو ہمیں کرنا پڑتا ہے ریور بینکس میں سے. اربن ایریاز میں شاہ صاحب نے کہا کہ وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دی باکس. تو یہ 2 پرونگ اسٹریٹجی جو ہے, ایک تو ہمیں ساتھ ساتھ سوچنا چاہیے نئے پاکستانیوں کو کیا سوچنا ہے. پلیز یقین کیجئے کہ 2050 میں دل بی 200 میں وہی سوچ رہا ہوں کلائمیٹ تو ایک ایشو ہے, لیکن جو خطرے کی گھنٹی آپ نے ہمیں یاد دلائی ہے پاپولیشن مینجمنٹ پاپولیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اتنی آبادی اور ہو جائے گی, 200 ملین لوگ پاکستان میں 2050 میں بلو دی پاورٹی لائن ہوں گے. دس ول بی مور دین ٹوٹل پاپولیشن آف پنجاب ٹوڈے. اور اگر حکومت کی اسٹیٹ کی ول نہیں ہوئی اور وہی کنسٹرکشن دوبارہ ان نالوں پہ یا پھر ناجائز کنسٹرکشن دوسری جگہوں پہ بھی ہوتا رہا تو کوئی حل نہیں ہے. آپ کو پتہ نقصان سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ غریب غربا کا. تو unless we start protecting them with new land plan zoning, we cannot do. صحیح ہے. مصدق صاحب, لاسٹ کپل آف منٹس پلیز اگر آپ بتا دیں کوئکلی کہ 2-3 کیا سولوشنز ہیں بطور فیڈرل منسٹر. اور اوبیسلی یہ آئسولیشن میں بات نہیں ہو سکتی, بڑی اچھی بات کی علی صاحب نے ابھی کہ ہمیں تو NFC لیول پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کلائمیٹ رسپانسبلٹیز اگر ہم ڈال رہے ہیں صوبوں پہ تو اس کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن بھی ضروری ہوگی. دیکھیں 2-3 بڑی چیزیں ہیں. ایک وہ مرتضیٰ وہاب صاحب چلے گئے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی آپٹکس کی. آپ کو تو پورا ایک پروگرام کرنا چاہیے آپٹکس پہ, تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کس طرح کے آپٹکس جو ہیں. سوری میں نے کہا پھر جاپان سے شروع کرنا پڑے گا. نہیں آپ کو کرنا پڑے گا, یہ آپ کو کسی نہ کسی دن سچائی سے پردہ اٹھانا پڑے گا. یہ آپ کا بھی کام ہے اور ہمارا بھی کام ہے. اور ان آپٹکس کے پیچھے چھپنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک کرائم ہے. اور سچائی کو سامنے لائیں گے تو پھر ہی کچھ تصحیح شروع ہوگی. اگر سچائی کو چھپاتے رہیں گے, ڈیفینڈ کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے رہیں گے معاملات, تو پھر یہ معاملے آگے نہیں جائیں گے. تو یہ آپٹکس والا جو ایک کلچر ہے موسمیاتی تبدیلی کے اندر, اس کو روکنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر کام نہیں آگے چل سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پانی پوری دنیا کے اندر واٹر ماڈلنگ ہوتی ہے, اور اب تو ماشاءاللہ ٹیکنیکس اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ آپ جتنی مرضی اربن ڈینسٹی کو اسیوم کر لیں, آپ واٹر فلو کو ماڈل کر سکتے ہیں. تو اربن ڈینسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پلاننگ نہیں کر سکتے یا واٹر ماڈلنگ نہیں کر سکتے. جیسے آپ ٹریفک ماڈلنگ کرتے ہیں, جیسے آپ سیور ماڈلنگ کرتے ہیں, جیسے آپ واٹر ایکسس ماڈلنگ کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے آپ کو ماڈلنگ کرنی پڑے گی. دوسری جو اس کے نتیجے میں چیز سامنے آتی ہے وہ زوننگ ہے. آپ جب تک زوننگ نہیں کریں گے, آپ بے شک وہ ایک پروفیسر تھا نا, وہ لکھ رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے چاک گر گیا, تو اس نے کہا ڈیم گریوٹی. اس کے بعد ہی بینٹ ڈاؤن اینڈ ہی پک دا چاک اپ, اور اس نے اپنی کلاس کی طرف دیکھا اور اس نے کہا بٹ یو نو واٹ, گریوٹی ڈزنٹ کیئر. اگر آپ کو پچھلی سال بتایا گیا, میں نے خود آپ ہی کے ٹیلی ویژن چینل کے ایک پروگرام میں ابھی کچھ مہینے پہلے کہا کہ اس دفعہ 20-30% زیادہ انٹینس مانسون ہوگی, 2 سے 3 سائیکل زیادہ ہوں گے. ابھی ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال مانسون کی آمد جو ہے وہ 2 ہفتے پہلے ہوگی. اٹ وڈ لاسٹ لانگر, اٹ وڈ بی مور انٹینس. تو بھائی جو ڈرینیج کے اور جو پلاننگ کا کام کرنا ہے, پورا سال پڑا ہے تو کر لینا. یہ ضروری ہے کہ جا کے جون کے اندر ہی اس کی پلاننگ شروع کی جائے. واٹر شیڈ بنانا جو ہے وہ بڑا اہم ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ ماؤنٹنز میں فلیش فلڈز آئیں گے تو اپنا راستہ بنائیں گے, تو اس کے لیے واٹر شیڈ پلاننگ ضروری ہے. جنگلات کے اندر میرے بھائی مزمل صاحب ہیں, ان کی بات تو نہیں میں کرتا, لیکن اگر آپ 10 بلین ٹری والا میرے سے پوچھیں جو وفاقی حکومت کا کام ہے, تو میں آپ کو بھی نمبرز دے دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن چھوڑیں اس بات کو, اس کے لیے آپ کو پورا ایک پروگرام چاہیے ہوگا. اور ہمارے تو محکمے والے بتا رہے ہیں کہ جنگل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ شہزاد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگل گھٹتے چلے جا رہے ہیں. اب دونوں میں ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے, یہ جنگل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جنگل گھٹتے چلے جا رہے ہیں. جی میں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اسی وجہ سے آپٹکس کا ہم نے ذکر کیا. نہیں میں نے آپ کو سولوشن میں بتا رہا ہوں آخری سولوشن. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ریزروائر, ہمیں ڈیمز تو بنانے چاہیے پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اور یہ بات تو میرے یہ استاد ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہی نے مجھے سکھائی ہے کہ
کہ صرف واٹر سٹوریج کا معاملہ نہیں ہوتا, پانی کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی جب آپ نے 2 دفعہ فصلیں اگانی, اگر اس وقت وہ پانی نہ ہو تو آپ پانی جتنا مرضی بہتا رہے اس کو کیا کریں گے؟ تو پانی سٹور کرنے کا مطلب صرف سٹوریج نہیں ہوتا, اس کو ریگولیٹ کر کے جس وقت ضرورت ہو اس وقت فراہم کرنا ہے. اور پورا سال اپنے ایکوف اپنے بچانے کے لیے جو آپ کے ویٹ لینڈز ہیں, کتنا پانی فلو ہونا چاہیے, ان کو بھی ایک تسلسل سے فلو کرنے کا طریقہ کار ڈیمز کے ذریعے آتا ہے. مگر ڈیم سے زیادہ بڑا جو سٹوریج ہے, کئی گنا بڑا, کئی 100 گنا بڑا, میں مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا, وہ ہے ایکویفر. یعنی وہ نیچرل اللہ میاں نے جو سٹوریج بنا رکھا ہے, جس کو آپ برباد کر رہے ہیں, جس میں آپ فرٹیلائزر ڈال رہے ہیں, جس میں آپ پیسٹیسائڈز ڈال رہے ہیں, اس کو دوبارہ سے ریچارج کرنا جو ہے, جو اللہ کی طرف سے ڈیم بنے ہوئے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں, ان کو برباد نہ کریں, ان کو دوبارہ سے ریچارج کریں. تو ریچارج کا پروگرام بہت ضروری ہے, واٹر شیڈ کا پروگرام بہت ضروری ہے. ختم ہو گیا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور دیگر مہمان جو ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, اور امید کرتے ہیں کہ جو سولوشنز اس پروگرام میں ڈسکس ہوئے ہیں, جو اگلا مانسون سیزن آئے گا اس سے پہلے ان سولوشنز پہ کچھ حد تک عمل درآمد ہوگا, تاکہ جتنی تباہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس پر ہم قابو پا سکیں, اس سے ہم بچ سکیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.